बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। कोई नशा तो नहीं करके आई? शाज़िल ने उसके करीब पंजों के बल बैठते खासी संजीदगी से पूछा था। नूरे का मूड बिगड़ा था। फातिमा बेगम की वजह से वो वाकई पागल होने वाली हो गई थी। आपका कोई लेक्चर नहीं? नूरे ने उल्टा उससे सवाल किया था। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो नूरे की तरफ झुकता बोला था। नूरे ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। तुमने उस शख्स से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? शाज़िल का सवाल सुनकर वो मुस्कुराई थी। उसने हाथ के इशारे से शाज़िल को अपनी जानिब झुकने का इशारा किया था। शाज़िल उसके आगे झुका था। वो उसके कान के करीब झुकती बेतासुर अंदाज में बोली थी, क्योंकि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है। वो मेरा काम आसान कर रहा था। उसके जवाब ने शाज़िल खान को सख्त कर दिया था। उसने नूरे को हैरानी से देखा था, जिसकी आंखों में ना जाने कौन सा डर था। उसके दिल को कुछ हुआ। अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, उसने बेसाख्ता नूरे की ठोड़ी को जकड़ते पुरतपिश लहजे में पूछा था। उसका जवाब सुनकर ना जाने क्यों दिल जल सा उठा था। क्या कर लेंगे आप? कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी नीली आंखों में देखती मायूसी से बोली थी। शाज़िल के माथे पर बल पड़े थे। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, एक बार बोल कर देखो, शाज़िल ने संजीदगी से कहा था। वो पुरस्रार सा मुस्कुराई थी। सच्ची? उसने चमकती आंखों से पूछा। शाज़िल बिना सोचे समझे अपने भड़कते दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए सर हिला गया था। मुझसे निकाह कर लें। उसकी बात ने शाज़िल को सख्त कर दिया था। उसने बेयकीनी से नूरे को देखा था। नहीं कर सकते ना? आप भी बाकियों की तरह झूठे हैं। वो सुलगते लहजे में तन से हंस कर बोली थी। मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। वो लब भैंच कर बोला था। अब बात की थी तो अपनी अना की खातिर उस पर कायम भी तो रहना ही पड़ना था। अब रहने दे। मामार से उसकी बात मुंह में ही दब गई थी जब शाज़िल ने उसकी गर्दन को दबोचते उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद पास किया था। उसके बारे में सोचना भी मत। वो गुस्से से दहाड़ा था। नूरे की आंखें चमक उठी थी। उसकी जेलसी देखकर दिल पर ठंडी फुहार बरस पड़ी थी। आप ना सही तो कोई और सही, और मुझे लगता है आपसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन अमार है। वो उसके सुर्ख चेहरे को देखती मजीद उसके गुस्से को हवा दे रही थी। गुस्से से उसकी गर्दन की रगें फूल गई थी। माथे पर तेवरी चढ़ गई थी। आंखों में लाल डोरे से उभरने लगे थे। मैं तुमसे निकाह करूंगा। किसी दूसरे मर्द का ख्याल भी अपने जहन में मत लाना। शाज़िल की झलसा देने वाली सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका जुनूनी अंदाज देखकर वह एक पल को डर भी गई थी, लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया था। अब जब तुमने ये निकाह की पेशकश मुझे कर ही दी है तो इसका अब दोबारा किसी के आगे जिक्र करने की कोशिश भी मत करना। उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता वो इसे अच्छे से वार्न कर गया था। नूरे उसकी तकलीफ सख्त पड़ती महसूस करती झट से सर हिला गई थी। फौरन उठो और क्लास में जाओ। कल तुम्हारे घर रिश्ता पहुंच जाएगा। वो इसे बाजू से पकड़ता खड़ा कर चुका था। उसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी वो झट से वहां से रफू चक्कर हो गई थी। उसकी बात से दिल में खुशी से कॉम्प्लेन खिलने लगी थी। चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। शाज़िल ने उसके जाने के बाद गुस्से से अपने बाल जोर से मुट्ठी में भींचे थे। उसका किसी दूसरे शख्स का जिक्र करना ही इसे पागल कर रहा था। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता उसे किसी और के साथ देखना, जब उसका नाम ही किसी दूसरे शख्स के साथ जुड़ा सुनकर उसके दिल में आग सी लग गई थी। हर 6 महीने बाद दानन का थेरेपी सेशन होता था। आज उसका सेशन था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। उसके जहन में यही था, सब भूल गए हैं, मगर मलाइका को याद था। दानैन बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हें पता है ना ये सेशन कितना ज़रूरी है। मलाइका उसके सर पर खड़े से उठाने की कोशिश कर रही थी, जो कंपल सर पर ताने ज़िद्दी बनकर लेटी हुई थी। मेरा दिल नहीं कर रहा, आज कैंसिल कर दें। वो मुंह बिगाड़ कर कंबल के अंदर से बोली थी। दानैन क्यों मुझे इतना तंग कर रही? उठ जाओ, नहीं तो मैं आगा खान को कॉल कर दूंगी। मलाइका की धमकी पर भी उसे कोई असर नहीं हुआ था। मुझे नहीं जाना, बस नहीं जाना, वो ज़िद्दी लहजे में बोल रही थी। मलाइका ने हार मानते ही गहरी सांस खारिज की थी। वो जानती थी अब बस उसे रूहान ही मना सकता है। ये सेशन उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वो नहीं चाहती थी दानैन इसे मिस करे। और अपॉइंटमेंट भी बेहद मुश्किल से मिलती थी। रूहान प्लीज़ इसे जाकर समझाओ, आज इसका थेरेपी सेशन है जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर वह ज़िद लगाकर बैठी है कि नहीं जाना। वो परेशानी से बोल रही थी। कैसा सेशन? रूहान ने हैरत से पूछा था। ये जब तुम दानैन से पूछोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। बस इतना जान लो, ये उसकी माइंड कंडीशन को ठीक और नाइटमेयर्स को दूर कर देगा। मलाइका की बात सुनकर उसने जबड़े बहन से सर हिलाया था।
وہ تمہاری بات مانتی ہے تبھی تمہیں بول رہی ہوں. 1 گھنٹے بعد اس کی اپائنٹمنٹ ہے, اسے جلدی سے منا لو. ملائکہ نے پوری امید لہجے میں کہا تھا. وہ خاموشی سے سر ہلاتا اوپر چلا گیا تھا. دروازہ ناک کرتا وہ دانیال کے کمرے میں داخل ہوا تھا. اسے کمبل کے اندر چھپا دیکھ کر اس کے ہونٹ میں ساختہ مسکرا اٹھے تھے. دانیال فوراً باہر نکلو. اس کی سخت آواز سن کر وہ جھٹکے سے باہر منہ نکال چکی تھی. آج پہلی بار روحان نے اسے سختی سے بلایا تھا. جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ, ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. روحان کی بات سنتے اس نے ناک سکیڑی تھی. اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا. وہ بچوں کی طرح معصوم منہ بنا کر نم آنکھوں سے بولی تھی. روحان اس کا چہرہ دیکھ کر پگھل گیا تھا, مگر پھر اچانک ملائکہ کی بات یاد آتے اس نے سنجیدگی سے دانیال کو دیکھا تھا. اگر تم میرے ساتھ جاؤ گی تو پھر واپسی پر میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا. وہ اسے بچوں کی طرح لالچ دے رہا تھا جو کام بھی کر گیا تھا. اس کی آنکھیں بچوں کی طرح روشن ہو گئی تھیں. اب اپنی بات پر قائم رہی گیا. وہ تیزی سے بولتی فریش ہونے چلی گئی تھی. ٹائم سے تیار ہوتی وہ روحان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی. کافی دن ہو گئے ہیں, نورے سے بات نہیں ہو رہی. آج بھی ڈنر کرنے نہیں آئی. شاہزیب افرا کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا. افرا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی. ہاں, میں نے بھی اسے نہیں دیکھا. اپنے کمرے میں ہی زیادہ بند رہتی ہے. یونیورسٹی کے کام سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی, ورنہ میں اس سے بات کر لیتی. آپ جائیں, اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں. اسے پوچھیں کیوں نہیں آئی ڈنر پہ. کیا آنٹی نے تو اسے کچھ نہیں کہا؟ افرا اس کے چہرے پر نظر ٹکائے بولی تھی. شاہزیب افرا کی بات سنتا اٹھ بیٹھا تھا. اس کے ماتھے کو چومتا وہ مسکرا اٹھا تھا. تھینک یو جانم مجھے گائیڈ کرنے کے لیے. میں کچھ دیر تک واپس آتا ہوں. افرا کے گال پر بوسہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا. افرا نے شاہزیب کو مسکراتے ہوئے فلائنگ کس پاس کی تھی جسے اس نے کیچ کرتے اپنے دل کی طرف اچھال دی تھی. اس کے ڈرامائی انداز پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی. شاہزیب کمرے سے نکلتا نورے کے کمرے کی جانب چل دیا تھا. دروازے پر ناک کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا. نورے بیڈ پر لیٹی ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے پڑھ رہی تھی. شاہزیب کو دیکھتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی. کیسا ہے میرا بچہ؟ شاہزیب نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے پوچھا تھا. ٹھیک ہوں, اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا تھا. کیا اس عورت نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ شاہزیب اس کا بے رخی والا انداز دیکھتا پوچھنے لگا تھا. آپ کو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی لائف انجوائے کریں. وہ کتاب پر نظر ٹکائے بے تاثر انداز میں بولی تھی. نورے بچے, مجھے تمہاری فکر ہے. جو بھی بات ہے مجھ سے شیئر کرو. شاہزیب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا. میں کسی کو پسند کرتی ہوں. وہ لب کاٹتی دھڑکتے دل سے بولی تھی. خوف سے دل کانپ بھی رہا تھا کہ نہ جانے شاہزیب کا کیا ریئیکشن ہوگا. کس کو؟ شاہزیب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا. وہ جانتا تھا غصہ کرنا جائز نہیں. جب اس نے پسند کی شادی کی تھی تو اس کی بہن کا بھی پورا حق تھا اپنے من چاہے شخص سے شادی کرے. اب غصہ نہیں ہے؟ نورے اس کی پرسکون انداز پر حیرت میں ڈوبتی پوچھ رہی تھی. نہیں, اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ جب میں نے افرا سے اپنی پسند کی شادی کی ہے تو تمہارا بھی پورا حق ہے اپنی پسند سے شادی کرو. لیکن میری ایک شرط ہے, وہ لڑکا اچھا ہونا چاہیے. شاہزیب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو شفقت سے چومتے کہا تھا. نورے کی آنکھیں بے ساختہ نم پڑ گئی تھیں. وہ بہت اچھا ہے, کل میرے لیے رشتہ لانا چاہتا ہے. اس نے شاہزیب کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے لب کاٹتے بتایا تھا. اوکے, تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے گڑیا, میں سب سنبھالوں گا. اگر لڑکا اچھا ہوا تو میں تمہیں مکمل سپورٹ کروں گا اور پاپا کو بھی میں خود مناؤں گا. شاہزیب کی بات پر وہ کھل کر مسکرا اٹھی تھی. لڑکے کا نام کیا ہے؟ شاہزیب نے نرم لہجے میں پوچھا تھا. شاذل. اس کے منہ سے شاذل کا نام سن کر شاہزیب سخت ہو گیا تھا. شاذل خان؟ شاہزیب نے کنفرم کرنا چاہا تھا. جی. اس نے کانپتی آواز میں تصدیق کی تھی. اسے شاہزیب کے سنجیدہ تاثرات سے خوف محسوس ہو رہا تھا. اب پلیز ایک بار میری خاطر ان سے مل کر دیکھ لیں. اس نے نرمی سے التجا کی تھی. اوکے گڑیا, پریشان مت ہو. شاہزیب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. اپنی بہن کے لیے وہ شاذل جیسے سخت کڑوا گھونٹ بھی بھر سکتا تھا. تھینک یو سو مچ بھیا. وہ خوشی سے چہکتی شاہزیب کے گلے لگ گئی تھی. خوش رہو گڑیا. شاہزیب نے اس کے گرد حصار باندھتے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے. اپنی بہن کی خوشی دیکھ کر وہ بھی بے حد خوش تھا. روحان ویٹنگ ایریا میں بیٹھا دانیال کا انتظار کر رہا تھا. اس کا 1 گھنٹے کا سیشن تھا جو ختم ہونے والا تھا. دانیال کے باہر نکلتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. کیسا رہا سیشن؟ روحان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا. بس ٹھیک تھا. اس نے ناک چڑھائی تھی. وہ روحان کے ساتھ چلتی باہر نکلی تھی. باہر کی ٹھنڈی ہوا سے اس کی ناک سرخ پڑ گئی تھی. اف, اتنی ٹھنڈی ہوا. سردی سے اس کے دانت آپس میں بجنے لگے تھے. 1 منٹ رکو. روحان نے اسے روکتے اپنے گلے سے اپنا مفرل اتارتے اس کے گلے کے گرد دھیرے سے باندھ دیا تھا. تھینک یو. کیا آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ اس نے مشکور کی نظروں سے روحان کو دیکھتے پوچھا تھا جو اس کی کلائی پکڑے اسے تیزی سے گاڑی کی طرف لے گیا تھا.
گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے دانیال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے اس کی بیلٹ بند کی تھی۔ اس کے جھکنے پر وہ اپنا سانس روک گئی تھی۔ روحان نے پیچھے ہٹتے اس کے ماتھے پر انگلی سے فلک کیا تھا۔ اپنے ماتھے پر بے ساختہ ہاتھ رکھتے اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے روحان کو گھور کر دیکھا تھا۔ آپ نے پرامس کیا تھا آئس کریم کھلائیں گے، اس نے اپنی سرخ چھوٹی سی ناک چڑھاتے روحان سے کہا تھا۔ روحان نے باہر دیکھا تھا جہاں موسم کب اپنے تیور بدل جائے کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس دشمن جہاں سے بھی تو وعدہ کیا ہوا تھا۔ کون سا فلیور لوگی؟ اس نے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکتے پوچھا تھا۔ چاکلیٹ اینڈ ونیلا، اس نے مسکا کر جواب دیا۔ روحان سر ہلاتا اس کے لیے آئس کریم لینے چلا گیا تھا۔ یہ لو آئس کریم، مگر ساری مت کھانا، دوبارہ بیمار پڑ جاؤ گی، اس نے کچھ پریشانی سے کہا تھا۔ دانیال نے آئس کریم پکڑتے لاپرواہی سے اپنا سر ہلایا تھا۔ آپ نے آئس کریم نہیں کھانی؟ اس نے روحان کے خالی ہاتھ دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، تم کھاؤ۔ اس کے نرمی سے بولنے پر وہ سر ہلاتی آئس کریم کھانے لگی تھی۔ آدھی آئس کریم کھاتے اس نے روحان کی طرف بڑھا دی تھی۔ باقی آپ کھا لیں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے روحان کو کہا تھا جو پرحدت نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے ہاتھ سے آئس کریم تھم گیا تھا۔ اب کیسے کھائیں گے؟ اس نے ڈرائیو کرتے روحان کو کہا، پھر آئس کریم پکڑتے خود سے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی۔ روحان اس کے ہاتھ سے آئس کریم کھاتا اس کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کا مکمل فوکس سے آئس کریم کھلانا اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے بس ایک بات جاننی ہے، تم نورے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو جبکہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے؟ شاذل اس شخص کے سامنے بیٹھا تھا، انہیں پتہ چلا تھا اس کا نام ارسل تھا۔ میں تجھ جیسے گالی کو بتانا پسند نہیں کرتا، اس کے جواب پر طیش میں آتے شاذل نے اس کے زخمی منہ پر ایک زوردار مکہ دوبارہ مارا تھا۔ کرسی سے بندھا وہ زخمی شخص مار کھانے کے بعد بھی اپنا منہ کھولنے پر راضی نہیں تھا۔ تم جیسوں کو سیدھا کرنا مجھے آتا ہے، شاذل نے بولتے ہوئے اپنی گن نکالتے اس کے گھٹنے پر نشانہ لیا تھا۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا۔ چل بتا کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ شاذل نے طیش میں پوچھا تھا۔ وہ شخص تکلیف سے دوہرا پڑ رہا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا جو حال تیری بہن کا ہوا تھا وہی حال اب اس لڑکی کا ہوگا۔ نورے اور اپنی بہن کا ذکر سن کر اس نے خود پر سے قابو کھو دیا تھا۔ وہ گولیوں کی بچھار مقابل پر کر گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے شاذل؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ شخص کس کے لیے کام کر رہا تھا؟ حیدر سلطان نے ملامتی نظروں سے شاذل کو دیکھتے کہا تھا۔ شٹ اپ، جو شخص میرے خاندان کے بارے میں غلط بولے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ وہ اشتعال انگیز لہجے میں پھنکارا تھا۔ حیدر سلطان سختی سے لب بھینچ گیا تھا۔ اب اس کا کیا کریں؟ حیدر کے بے وقوفانہ سوال پر اسے جی بھر کا غصہ آیا تھا۔ ابھی اسے گھر جا کر اپنے پیرنٹس سے بھی نورے کے بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ نورے کی حفاظت کی ذمہ داری اب صرف اور صرف اس کی ہے۔ اکثر اسے پوچھ لینا میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ ٹارچر سیل سے نکلتا پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں گیا تھا۔ وہاں سے کپڑے چینج کرتا وہ ایک بہت بڑا پہاڑ سر کرنے کے لیے گھر گیا تھا۔ وہ ڈنر کے وقت گھر واپس آیا تھا۔ اس کا ارادہ گل خان اور محب خان دونوں کے ساتھ ایک بات کرنے کا تھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا محب خان کے دائیں جانب موجود خالی کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً ماں باپ سے کوئی کام پڑ گیا ہوگا تبھی اپنا چہرہ دکھانے آ گئے ہو۔ کھانا کھاتے محب خان بول اٹھے تھے۔ گل خان نے نفی میں سر ہلاتے انہیں چپ رہنے کا کہا تھا، مگر وہ کہاں چپ رہ سکتے تھے، وہ بھی تو شاذل خان کے باپ تھے، ان سے زیادہ خون گرم و جوش رکھتا تھا۔ جی بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے ڈیڈ، وہ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتا صاف گوئی سے بولا تھا۔ محب خان نے آنکھوں کے اشارے سے طنزیہ اشارہ کیا تھا کہ دیکھ لو تمہارے بیٹے کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ محب خان نے طنزیہ پوچھا تھا۔ محب پلیز چپ کر جائیں، اسے پہلے کھانا کھانے دیں، گل خان نے ان کا ٹیبل پر پڑا ہاتھ تھام کر التجایا کہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اسے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ کل اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، وہ اسپاٹ انداز میں بولا تھا۔ گل خان کے ہاتھ سے بے ساختہ چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ محب خان کا غصے سے سرخ چہرہ پڑا تھا۔ تمہاری ایک منگ ہے، تم یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے چلائے تھے۔ شاذل بے تاثر سا بیٹھا رہا تھا۔ میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا، جب وقت آئے گا اس سے بھی شادی کر لوں گا، ابھی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے محب خان کو مزید طیش دلا دیا تھا۔ ہمیں یہ منظور نہیں، وہ غصے سے چلائے تھے۔ گل خان منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی وہ ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔
آپ سے کسی نے رضامندی پوچھی بھی نہیں۔ اس کے لاپرواہ انداز نے انہیں آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑتے کھینچ کر کھڑا کر چکے تھے۔ تم میرا ضبط آزما رہے ہو شاذل خان؟ میرے زندہ رہتے ہوئے تمہاری شادی اپنی منگ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ وہ دھاڑے تھے۔ شاذل نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی ویسٹ سے گن نکالی تھی۔ گل خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ محب خان سپاٹ نظروں سے اپنے صاحبزادے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پال پوس کر اسی لیے بڑا کیا تھا تاکہ مجھ پر گن تان سکو، وہ سرد لہجے میں بولے تھے۔ نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ شاذل نے نفی میں سر ہلاتے گن اپنے سر پر رکھی تھی۔ اگر آپ کل رشتہ نہ لے کر گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گا، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ لوگ ہوں گے۔ اس کی دھمکی نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ ان کا ہاتھ پہ ساختہ اٹھا تھا اور شاذل کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ گل خان افسوس سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا، محب خان نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا تھا۔ آپ لوگ کل رشتہ لے کر میرے ساتھ جائیں گے، ورنہ اگر آپ لوگوں کو میری پرواہ نہیں تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ اگر وہ میری نہ ہو سکی میں اسے کسی کی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے کی وحشت اور شدت نے انہیں حیران کر دیا تھا، لیکن وہ تو بس انہیں کسی بھی طرح رشتہ لے کر جانے کے لیے راضی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شرمندگی ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ اب کی بار ساخت ہونے کی باری شاذل خان کی تھی۔ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے شاذل، گل خان مایوسی سے بولتی کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاذل لب بھینچتا لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں شاذل خان سے شدید ناراض تھے۔ اس کی دھمکی پر دونوں وقت سے تیار ہو گئے تھے۔ محب خان تو بس نہیں چل رہا تھا اس کو پکڑ کر کسی طرح اچھے سے سبق سکھا دے۔ دوسری جانب نورے کے بتانے پر شاہ زیب میر شاہ سے رات کو ہی بات کر چکا تھا۔ فاطمہ بیگم تو اس بات پر بالکل بھی خوش نہ تھی، البتہ افرا نورے کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شاذل نے اکثری کی مدد سے نورے کا نمبر حاصل کرتے اسے میسج کر کے اپنے آنے کا انفارم کر دیا تھا۔ نورے بھی اس بارے میں شاہ زیب کو بتا چکی تھی۔ شاہ زیب البتہ شاذل کا نام سن کر خوش نہ تھا، مگر اپنی بہن کے سامنے اس نے واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ شاذل اور اس کی فیملی کے آتے ہی سب لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ گل خان سے افرا اور فاطمہ بیگم ملی تھیں، جبکہ محب خان میر شاہ سے ملنے کے بعد شاہ زیب سے ملے تھے۔ شاہ زیب آخر میں مرتا کیا نہ کرتا مجبوراً اسے گلے ملا تھا۔ دشمن سے سیدھا ثالث ہے بننے والے ہو۔ سب کے سامنے گلے ملتے شاذل استہزاء لہجے میں شاہ زیب سے بولتا اسے شدید غصہ دلا گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، مکہ مار کر منہ توڑ دوں گا۔ شاہ زیب مسکراتا ہوا محب خان کی جانب دیکھتا شاذل سے بولا تھا۔ دل تو کر رہا تھا مقابل کو اچھے سے سبق سکھائے، مگر بہن کی خاطر ضبط کر گیا تھا۔ ہمت ہے تو مار کر دکھاؤ، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں شاہ زیب سے بولا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے۔ بدقسمتی سے دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، تبھی ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہ زیب نورے کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ سکن کلر کے چکن کے خوبصورت کرتے اور ٹراؤزر میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میر شاہ اب محب خان سے بات کر رہے تھے۔ فاطمہ بیگم گل خان کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ افرا بھی ان کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ شاذل نے آگے کی جانب جھکتے کچھ رازدانہ انداز میں کہا۔ نظریں سامنے نورے کی چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری بہن کے کہنے پر اسے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوا ہوں، ورنہ تم جیسے منہ لگانے تو کیا رشتہ جوڑنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بس یہاں تک ہی ضبط تھا شاہ زیب کا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتا شاذل کا گریبان دبوچ چکا تھا، جبکہ شاذل بھی اس کے شرٹ کے کالج کو دبوچ گیا تھا۔ میری بہن کی فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ شاہ زیب اونچی آواز میں چلایا تھا۔ سب ان کو دیکھتے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ نورے آنکھیں پھیلائے ان دونوں کو دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھیا، اس نے شاہ زیب کو پکارا تھا، جو خونخوار نظروں سے شاذل کو گھور رہا تھا۔ میں نے بس سچائی بتائی ہے، وہ اسے تپانے کو کندھے اچکاتا لاپرواہی سے ہی بولا تھا۔ شاذل کو چھوڑو، میر شاہ سختی سے بولے تھے۔ محب خان تو اپنے بیٹے سے عاجز ہو چکے تھے، تبھی بے فکر ہو کر کھڑے تھے۔ کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نکلو یہاں سے، شاہ زیب اسے دھکا دیتا بولا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیا ہے۔ شادی تو تمہاری بہن کی مجھ سے ہی ہوگی شاہ زیب، میر حاتم شاہ، روک سکتے ہو تو مجھے روک لو۔ وہ شاہ زیب کو چیلنج کر رہا تھا۔ نورے دونوں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں اپنی لڑائی میں سب کے سامنے اس کی ذات کو بے مول کر رہے تھے۔
وہ ایک نظر دونوں پر ڈالتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ افرا اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن شاہ زیب کی وجہ سے رک گئی۔ اسے پتہ تھا شاہ زیب کو صرف وہی سنبھال سکتی ہے۔ فاطمہ بیگم ہلکی مسکان کے ساتھ گھر میں ہونے والے تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم جیسے گھٹیا انسان کی یہاں کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ، اور میری بہن کی شادی تم سے زیادہ اچھے شخص سے ہوگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔ وہ شاذل کو دھکا مارتا بولا تھا۔ شاذل نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نورے کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ سوچتے اس کی شرنیاں اوپر پڑی تھیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، تمہاری ناک کے نیچے سے تمہاری بہن سے شادی کروں گا، تم روک نہیں پاؤ گے۔ وہ اپنا غصہ چھپاتا ہنستا ہوا بولا تھا۔ شاہ زیب اس پر جھپٹنے والا تھا جب افرا نے معاملہ بگڑتے دیکھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ چلے موم ڈیڈ۔ شاذل کے بولنے سے پہلے ہی وہ دونوں باہر نکل چکے تھے۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے انہیں بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ اس جیسی اولاد سے بہتر ہے ہماری اولاد ہی نہ ہوتی۔ گاڑی میں بیٹھتے موب خان غصے سے بولے تھے جبکہ ان کی بات سنتی گل خان تڑپ اٹھی تھی۔ شاذل اپنی گاڑی میں آیا تھا تبھی وہ سکون سے انہیں بے سکون کرتا واپس چلا گیا تھا۔ شاذل کے جانے کے بعد شاہ زیب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ افرا کے کہنے پر نورے سے بات کرنے گیا تھا۔ نورے میری بات سنو، وہ شخص اچھا نہیں، تم اس سے کہیں زیادہ اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ نورے کے دروازہ نہ کھولنے پر باہر سے ہی بولنے لگا تھا۔ مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اکیلا چھوڑ دیں مجھے، وہ اسپاٹ انداز میں بولی تھی، نہ چیخی تھی نہ چلائی تھی۔ میری بات کو سمجھو نورے، اس شخص نے جو کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ شاہ زیب کی بات سنتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں جاننا چاہتی ہوں، وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جاننا چاہتی تھی کہ شاذل کا کتنا ظرف ہے، کیا اہمیت ہے اس کی نظروں میں نورے کی۔ اس نے کہا وہ تمہارے کہنے پر تم سے نکاح کر رہا ہے۔ اس کی بات نے نورے کا دل توڑ دیا تھا۔ آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ لوگ تو اپنی انا کی جنگ میں جیت ہی جائیں گے، اس سب میں صرف میری ذات بے مول ہوئی ہے۔ مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ وحشت زدہ لہجے میں بولتی دروازہ واپس بند کرتی اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کھانا اگر ملازمہ اس کے دروازے کے باہر رکھ جاتی تو وہ کھا لیتی، ورنہ پانی کے لیے بھی کسی کو نہ کہتی۔ افرا، شاہ زیب اور میر شاہ تینوں اس سے باری باری بات کرنے کی کوشش کر چکے تھے لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ شاذل کے ڈھیروں میسیجز اور کالز اس کے موبائل پر آ رہی تھیں، مجال ہے جو اس نے کوئی میسج پڑھا ہو یا کال ریسیو کی ہو۔ وہ سارا دن بیڈ پر بے جان سے لیٹی رہتی یا کوئی کتاب نکال کر گھنٹوں ایک ہی صفحے کو تکتی رہتی تھی۔ سب اس کے لیے کافی پریشان تھے۔ شاہ زیب آج صبح ہی میٹنگ کے سلسلے میں کراچی گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے 3 سے 4 دن لگ جانے تھے، تبھی وہ ساتھ افرا کو بھی لے گیا تھا۔ گھر میں صرف نورے، فاطمہ بیگم اور میر شاہ ہی تھے۔ نورے آخرکار شام کو اپنے کمرے سے نکل ہی آئی تھی۔ ڈنر کے ٹائم وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میر شاہ تڑپ اٹھے تھے۔ زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے سیاہ حلقے اس کی گزرتی راتوں کے قصے سنا رہے تھے۔ میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ میر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ میں بہت ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ فاطمہ بیگم نے اس کے جواب پر آنکھیں گھمائی تھی۔ اس کے ڈرامے سے اب وہ تنگ آنے لگی تھی۔ نورے، بچے ایسے مت کہا کرو، میر شاہ نے اسے پیار سے ڈپٹا تھا۔ نورے نے اچانک کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب اچانک لاؤنج سے آتی آوازیں سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میر شاہ اور فاطمہ بیگم شور سنتے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ وہ بھی متجسس سی ان کے پیچھے لاؤنج میں چلی آئی تھی مگر سامنے شاذل خان کو دیکھتے اس کا موڈ بگڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میر شاہ نے سختی سے پوچھا تھا۔ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے آیا ہوں، اس نے مسکرا کر استہزاء لہجے میں کہا تھا۔ میر شاہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شاذل اپنے ساتھ حیدر سلطان اکثری اور مولوی صاحب سمیت مزید چند لوگوں کو لے کر آیا تھا جو اس کی ٹیم کا حصہ تھے۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہے، میں آپ سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ نورے کی اونچی آواز سن کر وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ نکاح تو ہمارا ہوگا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ شاذل نے بولتے ہی حیدر سلطان اور اکثری کو اشارہ کیا تھا جنہوں نے فوراً گنز نکالتے فاطمہ بیگم اور میر شاہ پر تان لی تھی۔ نورے بے تاثر انداز میں کھڑی تھی۔ چلو آؤ، شاباش، اچھے بچوں کی طرح یہاں آ کر بیٹھ جاؤ اور 3 بار قبول ہے بول دو۔ اس کے ایسے بولنے پر اس کی حرکتوں پر نورے کو شدید غصہ آیا تھا۔ غصے سے اس کی زرد رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ وہ اچانک ہنس پڑی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
مجھے لگتا ہے بیچاری صدمے سے پاگل ہو گئی ہے، اکثری حیدر کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ پاگل کو پاگل ہی بیوی ملنی تھی۔ حیدر کے جواب پر وہ دونوں کھل کر مسکرا اٹھے تھے۔ میر شاہ نے دونوں کو گھور کر دیکھا تھا جبکہ فاطمہ بیگم کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ گلے میں جھولتے دوپٹے کو پکڑ کر انگلیوں میں لپیٹتی وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر خاصی نروس تھی۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، چپ چاپ نکاح کر لو ورنہ تمہارے باپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کی بات نے بھی نورے کو ٹس سے مس نہیں کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ دھمکی مجھے ڈرا سکے گی؟ وہ چلتی ہوئی اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نورے میر حاتم شاہ ہوں، ایک بار ضد پر اڑ جاؤں تو پیچھے کبھی نہیں ہٹتی، اور میری یہی ضد ہے، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اکڑ کر بولی تھی۔ اس کی بہادری کی داد اکثری اور حیدر دونوں نے دی تھی ورنہ شاذل کے غصے کے آگے دونوں کی جان ہوا ہوتی تھی۔ اس کی ہر دھرمی پر شاذل کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا نورے کا گلا دبا دے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے لب بھینچتے پوچھا تھا۔ آپ سے چھٹکارا، وہ سلگ کر بولی تھی۔ شاذل نے اپنی گن نکالتے میر شاہ کے دائیں جانب موجود اس کا نشانہ لیا تھا۔ گن چلنے کی آواز پر فاطمہ بیگم کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میر شاہ بھی گھبرا گئے تھے مگر نورے نے پلک بھی نہ جھپکائی تھی۔ وہ نڈر انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نورے، میرے ضابطے کو مت آزماؤ ورنہ اس بار نشانہ تمہارا باپ ہوگا۔ اس کی دھمکی پر بھی وہ نہ ہلی تھی۔ شاذل نے گن اس کے ماتھے پر رکھی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب کی بار اس نے گن کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ نورے کی آنکھوں میں بے یقینی امڑ آئی تھی۔ وہ خود کو کچھ نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ شاذل اس کی جانب دیکھتا میر شاہ کے پاس گیا تھا۔ نورے اس کی حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی جس نے میر شاہ کے ہاتھ میں گن پکڑاتے اس کا نشانہ اپنے بازو کی طرف کرتے گن چلا دی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اگر تم نہیں چاہتی تمہارا باپ باقی کی زندگی جیل میں گزارے تو فوراً یہاں آ جاؤ۔ اس بار اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ نورے میر شاہ کا اڑا رنگ دیکھتی فوراً اس کے کہنے پر صوفے پر بیٹھ گئی تھی جبکہ کن اکھیوں سے اس کے بازو کو بھی دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کا سکائی رنگ کی قمیض سرخ ہونے لگی تھی۔ نورے، میری فکر مت کرو، کوئی ضرورت نہیں اس گنڈے سے نکاح کرنے کی، میر شاہ غصے میں بولے تھے۔ چپ کر جائیں میر، یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، پہلے عشق لڑایا اور اب ڈرامے کر کے ہمیں پھنسا رہی ہے، فاطمہ بیگم زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اب کوئی نہیں بولے گا۔ شاذل کی آواز پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ولی کی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر سب کی نظریں میر شاہ کی جانب اٹھی تھیں۔ نہیں، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولے تھے۔ کیوں اپنی بیوی کو مروانا چاہتے ہیں انکل؟ اکثری کے بولنے پر فاطمہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ میر شاہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میر، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز ہاں کر دے۔ اپنی بیوی کی فریاد سن کر وہ بے بس ہوئے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ گردن ہلائی تھی۔ مولوی نے اجازت ملتے ہی نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر وہ لب بھینچ کر سر ہلا گئی تھی۔ نکاح کے ایجاب و مراحل مکمل ہوتے ہی حیدر اور اکثری اپنے اسے مبارکباد دینے لگے تھے۔ جیت گئے آپ، ہرا دیا میرے بھائی کو انا کی جنگ میں، اب اس گھر سے نکل جائیں، دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سلگ کر بولی تھی۔ اس دن کی ساری باتیں اس نے سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر سن لی تھی۔ نکاح مبارک ہو زوجہ محترمہ۔ شاذل نے نورے کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ اس کی بات کو مکمل اگنور کر گیا تھا۔ اس کا ٹھنڈا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے وہ کمزور ہوئی تھی مگر پھر خود کو مضبوط بناتے اس نے شاذل کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ شاذل کے بازو سے نکلتا خون شاذل کے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بھی لگ چکا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ تیزی سے بولتی بنا اس پر نگاہ غلط ڈالے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ چلیں سسر جی، اب میں چلتا ہوں، میری امانت کا خیال رکھے گا، بہت جلد اسے باعزت رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ وہ میر شاہ سے تمسخرانہ لہجے میں بولتا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ ویسے تمہارا آئیڈیا اچھا تھا اکثری، شاذل نے ان کے گھر سے باہر نکلتے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ اپنے بازو کا کف فولڈ کرتے اس نے نکلی خون کا پیکٹ باہر نکالا تھا۔ وہ گن اور گولی دونوں نکلی تھی، البتہ پہلی گولی اصلی تھی۔ وہ جانتا تھا نورے اتنی آسانی سے نہیں مانے گی مگر وہ بھی پکا کھلاڑی تھا۔ میں ہمیشہ اچھے آئیڈیاز ہی دیتا ہوں، وہ ہنس کر بولا تھا۔ حیدر بھی مسکرانے لگا تھا۔ نورے کو اپنا بنا کر اب وہ مسرور سا ہو گیا تھا۔ اس کی چال میں جیت سا نشہ تھا۔ نورے کو ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت بنانے کا شوق بند تھا۔
وہ کافی خوشگوار دکھائی دے رہا تھا، جبکہ نورے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کی یہ زور زبردستی نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے شاہزیب کو اوپر پہنچا دیتی۔ شاہزیب اسے لے کر ساحل سمندر آیا تھا۔ گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلتے اس نے افرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ مجھے نور کی بہت فکر ہے، وہ ایک جگہ رکتا پانی کی لہروں کو دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ آپ کو سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی حق پر ہے۔ اگر آپ کی شاہزاد سے دشمنی ہے یا کوئی لڑائی ہے تو اسے آرام سے بیٹھ کر سلجھائیں، نورے کو بیچ میں مت لائیں۔ اس نے نرمی سے شاہزیب کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی افرا، اس شخص نے مجھے جان بوجھ کر غصہ دلایا۔ اسے نورے سے کوئی محبت نہیں، وہ میری وجہ سے ضد میں یہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بھینچتا بولا تھا۔ شاہزیب کنٹرول یور سیلف، میں واپس جا کر نورے کو سمجھاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے شاہزیب کا ہاتھ تھام کر اس پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ کبھی مجھے اپنا بھائی نہیں مانے گی، ایک اور وجہ اس کے منہ سے نکلی۔ کیا آپ نے ایسی کوئی کوشش کی جس سے اسے لگا ہو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے؟ میں جانتی ہوں آپ کمپنی میں بزی ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت نورے کے لیے بھی نکالیں۔ آپ کی بہن ہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ میں آپ کو مکمل سپورٹ کروں گی۔ آپ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کریں۔ افرا کے سمجھانے پر اس کو بھی سمجھ آنا شروع ہوا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ رشتہ سدھارنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا۔ یہاں سے واپس جا کر میں اپنا شیڈول مینیج کروں گا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے بچپن کی طرح اپنی ہر بات شیئر کرے۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت سی تھی، اپنی بہن سے کھل کر بات کرنے کی خواہش تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا، آپ کوشش کیجیے گا۔ افرا کے بولنے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے کافی حد تک شاہزیب کی پریشانی دور کر دی تھی۔ میٹنگ کا سلسلہ ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس آ چکے تھے۔ گھر واپس آتے ہی میر شاہ نے جو ان دونوں کو نورے کے نکاح کے بارے میں بتایا تو شاہزیب غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ میں اس کمینے انسان کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ شاہزیب کا اس قدر تیز غصہ دیکھ کر افرا بھی گھبرا گئی تھی۔ شاہزیب، افرا نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، مگر شاہزل کی حرکت نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا، وہ تیز لہجے میں بولتا باہر نکل گیا تھا۔ افرا نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں رکا تھا۔ شاہزل کے گھر کا ایڈریس اسے نہیں پتا تھا، لیکن یہ یاد تھا کہ وہ نورے کی یونیورسٹی جاب کرتا ہے۔ اس نے وہاں کے ڈین کو کال کر کے شاہزل کے گھر کا ایڈریس لیا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول چکی تھیں، آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا شاہزل کا قتل کر دیتا۔ شاہزل کے گھر پہنچ کر وہ گارڈ کے رکنے پر بھی نہیں رکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً اندر داخل ہوا تھا۔ شاہزل جو فریش ہو کر اکثری سے ملنے جانے کے لیے نیچے آیا تھا، شاہزیب کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے زبردستی نکاح کرنے کی؟ شاہزیب نے آگے بڑھتے تیزی سے اس کے کچھ سوچنے سے پہلے اس کے دائیں گال پر مکہ جڑا تھا۔ وہ دوبارہ شاہزل کے منہ پر مکہ مارنے لگا تھا جب شاہزل نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ گل خان اور موب خان جو اپنے کمرے میں تھے شور کی آواز سن کر فوراً باہر نکل آئے تھے۔ شاہزل کو شاہزیب کے ساتھ لڑتے دیکھ کر موب خان خاموش ہی رہے تھے۔ موب کچھ کریں۔ شاہزیب کے شاہزل کے پیٹ میں گھٹنا مارنے پر گل خان نے آنکھیں مچ دیکھ کہا تھا، وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں گھس کر زبردستی ان کی لڑکی سے نکاح کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ پرتپش لہجے میں بولے تھے۔ شاہزل کی پچھلے دنوں کی حرکت نے انہیں عاجز کر دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے روک سکتے ہو تو روک لو، نکاح تو میں ہی نورے سے کروں گا، اور دیکھو تمہارے گھر آ کر میں نے نکاح کیا، تم روک نہیں پائے۔ شاہزل نے اس کے منہ پر مکہ مارتے اپنے ناک سے نکلتے خون کو صاف کرتے تمسخرانہ لہجے میں کہا تھا، ذلیل انسان، میں کبھی بھی اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں میں تمہیں ڈائیورس پیپرز ملیں گے، چپ چاپ انہیں سائن کر دینا۔ شاہزل کا گریبان پکڑتے شاہزیب نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا، ہاں ہاں ہاں، کبھی نہیں، تم اسے میرے نام سے الگ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ شاہزیب کی بات نے اس کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے سائن نہیں کرتے۔ شاہزیب اسے جھٹکے سے چھوڑتا اپنی زخمی ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتا انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ شاہزل سے لڑائی کر کے اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو سنبھال لیں، میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ وہ موب خان اور گل خان کی طرف مڑتا انہیں بول کر لمبے لمبے ڈاگ پرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔
شاہزاد کیوں کر رہے ہو ایسا تم؟ اگر تم اس لڑکی سے محبت کرتے تھے تو کیوں اب اس کا تماشا بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں؟ گل خان شاہزل کی طرف دیکھتی پھٹ پڑی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شاہزل ان کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ موب خان نے ملامتی نظروں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ شاہزیب یہ کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ اس کی زخمی حالت دیکھتے افرا نے تڑپ کر اس کے چہرے کو چھوتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس اس شخص کو بتا کر آیا ہوں نورے کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ شاہزیب مٹھیاں بھینچتا بولا تھا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ اور شاہزیب کے چہرے کو دیکھتی تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ اس کے زخمی ہونٹ کو صاف کرتی وہ اس کے زخمی ہاتھوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ آپ نے کیا بات کی اسے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ اس بات سے بے خبر نورے سیڑھیوں میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے بول دیا ہے میں کچھ دنوں تک ڈائیورس پیپر بھجواؤں گا، وہ سائن کرتے۔ شاہزیب کی بات سنتے نورے نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ آپ نے میری مرضی نہیں پوچھی؟ نورے اونچی آواز میں بولی تھی۔ شاہزیب اور افرا دونوں کا دھیان اس کی جانب گیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو نورے؟ میں اس گھٹیا شخص کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اگر تم کسی اچھے شخص کو پسند کرتی تو میں ضرور تمہیں سپورٹ کرتا، مگر شاہزل اس شخص کی شکل سے بھی مجھے نفرت ہے۔ میں کل ہی وکیل کو بلا رہا ہوں، وہ ڈائیورس پیپر ریڈی کر دے گا، تم سائن کر دینا۔ شاہزیب کھڑا تھا، سنجیدگی سے بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ افرا کو شاہزیب کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، جبکہ نورے غصے سے سرخ پڑ گئی تھی۔ میں کسی پیپر پر کوئی سائن نہیں کروں گی، اب مجھ سے زبردستی سائن نہیں کروا سکتے، نورے چیخ کر بولتی اپنے کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ اسے شاہزل اور شاہزیب دونوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان دونوں نے میرے ساتھ کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک نے زبردستی نکاح کر لیا، دوسرا زبردستی طلاق دلوانا چاہتا ہے، لیکن میں بھی نورے میر حاتم شاہ ہوں، اپنی ذات کی بے مولی کا حساب سوچ سمیت لوں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے غصے سے بڑبڑائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ شاہزیب آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ افرا افسوس بھری نظروں سے شاہزیب کو دیکھتی خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس لیتی اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اس نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل پر رکھتے منہ بنا کر کہا تھا۔ روحان جو اسے کچھ فاصلے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے آنکھیں اٹھا کر دانائن کو دیکھا تھا۔ تم نے کہاں تک سٹڈیز کی ہوئی ہیں؟ روحان نے کچھ سوچتے پوچھا۔ مجھے بھیڑ میں جانا پسند نہیں، اس نے فوراً نظریں پھیرتے صوفے کو انگوٹھے سے کھرچتے جواب دیا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، روحان نے بھویں اچکاتے کہا۔ میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، اس نے منہ پھیلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے، پھر میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، تم آگے اپنی سٹڈیز سٹارٹ کرو۔ روحان کی بات پر اس کا سانس سوکھا۔ میں پڑھنے کے لیے یونیورسٹی نہیں جا سکتی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے پینک اٹیکس ہوتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ آن لائن کلاسز میں تو کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، وہ تو لے سکتی ہو نا؟ روحان کے جواب پر اس کی آنکھیں چمکی۔ پڑھائی میں تو وہ ویسے ہی بہت تیز تھی، بس قسمت کی وجہ سے آگے نہ پڑھ پائی۔ اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں، لیکن بابا سے پرمیشن لینی ہوگی، اس نے انگلیاں مسلتے جواب دیا تھا۔ ان سے میں بات کر لوں گی دانائن، ملائکہ نے اس کے سامنے فروٹس کی پلیٹس رکھتے جواب دیا۔ تھینک یو ملی، وہ کافی عرصے بعد چیک کر بولی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ملائکہ نے بساختہ اس کی نظر اتاری تھی۔ روحان نے مسکرا کر اس معصوم پری کو دیکھا تھا جو چھوٹی سی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ وہ ایک عزم لیے صبح صبح اٹھ کر شاور لے کر تیار ہو چکی تھی۔ آسمانی رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراق ساتھ تنگ پاجامہ پہنے سفید دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ پلکوں پر مسکارا لگائے، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے اور گالوں پر پنک بلشن لگائے اس نے چھوٹی چھوٹی جھمکیاں کانوں میں ڈالی تھی۔ میک اپ کی وجہ سے اس کے ڈارک سرکلز چھپ چکے تھے، البتہ سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی خوبصورتی کو ابھار رہے تھے۔ سکائی کھسا پہن کر اس نے ہاتھوں کی انگلیوں میں ونٹیج رنگ پہنی تھی۔ ایک بھرپور نظر خود پر ڈال کر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ ٹائم دیکھتی تیزی سے نیچے آئی تھی۔ نورے کو تیار دیکھ کر فاطمہ بیگم نے آنکھیں گھمائی تھی، جبکہ افرا نے بے ساختہ اس کی تعریف کی تھی۔ نورے تم بہت پیاری لگ رہی ہو،
اس نے مسکرا کر نورے سے کہا تھا، جس نے ہلکی سی مسکان افرا کو پاس کی تھی۔ شاہ اور میر شاہ سمیت فاطمہ بیگم کو وہ مکمل طور پر اگنور کر چکی تھی۔ تم فی الحال یونیورسٹی نہیں جاؤ گی جب تک یہ شاذل خان والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ میر شاہ کی بات نورے نے اپنا فراق مٹھی میں پینچ لیا تھا۔ جب آپ نکاح کو روک نہیں پائے بابا تو اس معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ وہ جوس کا گلاس بھرتی بے تاثر انداز میں بولی تھی۔ اس کے جواب پر میر شاہ سمیت سبھی حیران رہ گئے تھے۔ میر شاہ کا فاطمہ بیگم کی خاطر شاذل کے سامنے حامی بھرنا نورے کو اندر ہی اندر مزید جلا گیا تھا۔ نورے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں۔ شاہ صاحب نے بھی میر شاہ کے فیصلے میں حامی بھری۔ میں اپنے فیصلے خود لے سکتی ہوں، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں مسٹر شاہ صاحب۔ نورے نے جوس ختم کرتے کرسی گھسیٹ کر اٹھتے سپورٹ انداز میں کہا تھا۔ اس کی اپنی زندگی میں بے جا دخل اندازی اسے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ بہتر ہے آپ اپنی بیوی اور خود کا خیال رکھیں، بجائے دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑائیں۔ وہ بنا لحاظ کیے بولی تھی۔ شاہ صاحب تو اس کی بات پر ششت رہ گیا تھا، حیران تو باقی صاحب بھی ہو گئے تھے۔ نورے شاہ صاحب بڑا بھائی ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو، میر شاہ نے کھڑے ہوتے تیز آواز میں نورے سے کہا تھا۔ چند مہینوں پہلے مجھے خبر بھی نہیں تھی کہاں ہے یہ میرا نام نہاد بھائی، اس لیے بہتر ہوگا یہ میری زندگی میں دخل اندازی مت کریں۔ اور بابا آپ اپنی بیوی پر دھیان دیں، مجھے اچھے برے کی سمجھ بہت جلدی لگ چکی تھی، اس کا شکریہ آپ اپنی بیوی کو ادا کریں۔ اور اسپاٹ انداز میں بولتی اپنا بیگ لے کر باہر نکل گئی تھی۔ ڈرائیور کی بجائے آج اس نے خود جانے کا سوچا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ پیدل چلنے لگی تھی جب اچانک اس کے قریب ہیوی بائک آ کر رکی تھی۔ وہ بنا رکے چلتی جا رہی تھی جب شاذل کی آواز اسے سنائی دی تھی، نورے رکو۔ وہ شاذل کو اگنور کرتی تیزی سے قدم اٹھانے لگی تھی۔ شاذل تو شاہ صاحب کو تپانے کے لیے تیار ہو کر نورے کو پک کرنے آیا تھا جب اسے پیدل گھر سے نکلتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ یہاں سے چلے جائیں، اس سے پہلے میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں اور یہ بتاؤں کہ ایک لوفر مجھے چھیڑ رہا ہے۔ وہ ہاتھ سے رکشے کو روکتی تیزی سے اس میں بیٹھ گئی تھی، لیکن جب اپنے جواب سے شاذل کو ضرور حیران کر گئی تھی۔ سر پھری۔ وہ اسے جاتے دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے روک لیتا مگر اس کا سخت انداز دیکھ کر اس نے نورے کو جانے دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر شاذل کو تپانے کے لیے عمار کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اوہ نور صاحبہ، اتنے دنوں بعد یہ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ ماں بدولت آج تیار ہو کر آئی ہیں، لگتا ہے لوگوں کے دلوں پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے۔ عمار شوخ انداز میں اس کی جانب مڑتا بولا تھا۔ نورے نے اس کی بات سن کر آنکھیں گھمائی تھیں، البتہ اس نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کر چکی تھی۔ اگر تمہاری منگیتر نے یہ سن لیا تمہیں مار مار کر کیما بنا دے گی۔ نورے کی بات پر اس نے ڈرامائی انداز پر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہائے وہ تو پہلے ہی بڑی ظالم ہے۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تمہیں ہنسنا نہیں آتا ایڈیٹ۔ وہ جو لاپرواہ انداز میں عمار کی باتوں پر ہنس کر کچھ بہتر فیل کر رہی تھی، سونیا کے بولنے پر لب بھینچ گئی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نہیں چاہتی میں تمہارے اس میک اپ کے پیچھے چھپے چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں تو میرے کام میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دو چڑیل، ورنہ تمہارے سارے دانت توڑ دوں گی۔ میں نورے ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ وہ سونیا کی جھک کر کچھ اس انداز میں بولی تھی کہ وہ واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ نورے کو آنکھیں دکھاتی خاموشی سے اٹھ کر فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ واہ کمال کرتی ہے میری شیرنی، عمار ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے شاذل نے یہ منظر دیکھ کر اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ شاذل کے آتے ہی کلاس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا غصہ دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ لگتا ہے پروفیسر خان آج اپنی بیوی سے لڑ کر آئے ہیں، وہ ہنس کر بولا تھا۔ نورے نے شاذل کا موڈ بھانپتے عمار کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ منہ بند رکھو بندر، اگر تم نہیں چاہتے پروفیسر تمہیں اٹھا کر کلاس سے باہر پھینکے، اپنے یہ فضول جوکس اپنے پاس رکھو۔ وہ دونوں سرگوشی میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ خوبصورت چڑیل، اتنی زور سے کیوں چٹکی کاٹی ہے؟ وہ بھی اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹ چکا تھا۔ نورے نے اپنا بازو رگڑتے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تم دونوں فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ شاذل کی آواز پر نورے نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ مر گئے، عمار بڑبڑایا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹ ان کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں تم دونوں کی جو لیکچر ختم ہونے تک انتظار نہیں کر سکتی ہم سے؟ بھی شیئر کی جائے۔ شاذل نے چپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ پہلے اس کی بیوی نہیں تھی، تب اس کا کسی غیر سے بات کرنا وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب تو وہ اس کی بیوی تھی،
وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ذاتی سے اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ سوری سر، نورے کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، میں بس اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ عمار کی بات پر نورے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تو نورے بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی ہیں۔ شاذل نے اس پر ایک گہری نظر ڈالتے سینے پر بازو باندھتے کہا تھا، اب کی بار عمار سوری ٹو ڈسٹرب، وی آر ایکچولی گوئنگ۔ نورے نے بیگ اٹھاتے عمار کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، چپ کر کے اپنی سیٹوں پر بیٹھے۔ شاذل کے تیز لہجے میں بولنے سے عمار گھبرا گیا تھا، البتہ نورے کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تمہیں تو جلا جلا کر ماروں گی شاذل خان۔ وہ اس کے غصے سے سرخ چہرہ دیکھتی عمار کا ہاتھ تھام کر بیک ڈور سے کلاس سے نکل گئی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہی عمار کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اوئے چڑیل، تم نے ہم دونوں کو مروانا ہے، عمار گھبرا کر بولا تھا۔ چپ کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کیفے جا رہی ہوں، آنا ہو تو آ جانا۔ وہ بنا پلٹے کیفے کی جانب چلتی تھی۔ عمار بھی منہ میں کچھ بڑبڑاتا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد نورے کو میرے آفس میں بھیجنا، شاذل نے اپنا غصہ پیتے کلاس کے سی آر سے کہا تھا، جو تیزی سے سر ہلا گیا تھا۔ نورے جو مزے سے ناشتہ کرتی اگلے لیکچر لینے جا رہی تھی، سی آر کے بتانے پر شاذل کے آفس چل دی تھی۔ آخر اس سے بھی تو حساب لینا تھا۔ وہ نوک کرتی شاذل کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے آنے پر فوراً اپنی سیٹ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا، عمار سے دور رہو ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نورے کی جانب قدم اٹھاتا وہ سرد برفیلے لہجے میں بول رہا تھا۔ نورے اسپاٹ نظروں سے سینے پر بازو باندھے اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ لیکن نہیں، نورے تو ضدی ہے، عمار کی ٹانگیں تڑوانا چاہتی ہے۔ وہ نورے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں پر پھونک مارتے بولا تھا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں کیا کرتی ہوں، کس سے بات کرتی ہوں؟ ویسے بھی بہت جلد آپ کے پاس ڈیورس پیپر پہنچ جائیں گے۔ آپ کے اس طرح کے رویے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسٹر شاذل خان۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی شاذل کو آگ لگا گئی تھی۔ شاذل کا ہاتھ بے ساختہ اس کے بالوں کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں ڈائیورس میں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے پر جھکا وہ پھنکارا تھا۔ جب میں نے تم سے نکاح کیا تھا تب سے تم میری ملکیت بن گئی ہو، اتنی آسانی سے مجھ سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور یہ جو تم عمار کے ساتھ گھوم رہی ہو، اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ وہ تیز لہجے میں بولتا نورے کے گلابی ہونٹوں کو فوکس میں لیتا شدت سے جسارت کر گیا تھا۔ وہ اس کی بے باکی پر سرخ پڑتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی خود سے پرے دھکیلنے لگی تھی۔ شاذل خان کی محبت کو گوارا نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نورے شاذل خان کی طرف دیکھے۔ وہ پوزیسو انداز میں اس کے کان کے قریب جھک کر غرایا تھا۔ نورے اس کی بات سنتی کانپ اٹھی تھی۔ وہ اپنے جذباتوں کو الفاظوں سے ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے شرم سے گلابی چہرے کو دیکھتے شاذل کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ اور نورے، تم نے آج عمار کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر دوبارہ اس کا ہاتھ مت پکڑنا ورنہ میں دھمکی نہیں دوں گا، سیدھا عمل کروں گا۔ وہ اس کا دائیں ہاتھ پکڑتا نرمی سے سہلا کر ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ نورے نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ شاذل کی گرفت اپنی بالوں پر ڈھیلی پڑتے ہی وہ تیزی سے دور ہٹ گئی تھی۔ دوبارہ مجھے چھونے کی جرات مت کیجیے گا، وہ زہرخند لہجے میں پھنکاری تھی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اور ہونٹ دوسرے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کرتی انہیں سرخ کر گئی تھی۔ شاذل نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے اسے دیکھا تھا، جو باغی انداز میں اس کا لمس مٹا رہی تھی۔ شاذل نے ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے پیچھے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر کانپنے لگی تھی۔ نورے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرخ چہرے کے ساتھ پھر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رگڑا تھا، لیکن اس بار وہ چلاکی سے اپنے ہاتھ کو ہونٹوں پر جما گئی تھی۔ لیکن مقابل بھی شاذل تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑتے وہ کمر پر لاتا مروڑ چکا تھا۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھنے لگی تھی جب شاذل نے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تم جتنی بار میرا لمس مٹاؤ گی میں اتنی بار تم پر اپنا لمس چھوڑوں گا، وہ گھمبیر آواز میں بولتا اس کے بھیگے ہونٹوں پر دوبارہ جھک گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ شاذل کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے میں خود پر قابو کھو بیٹھوں۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا رخ پھیر گیا تھا۔ نورے اسے غصے سے گھٹتی پلٹ گئی تھی۔ دل تو کر رہا تھا مقابل کے بال نوچ لے یا خود کو کچھ کر لے۔ نورے کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ صبح سے اس کو عمار کے ساتھ دیکھ کر وہ جل رہا تھا۔
دل میں آگ لگی ہوئی تھی جبکہ دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اب اس کا لمس محسوس کرتے وہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا، ورنہ نہ جانے وہ غصے میں عمار کے ساتھ کیا کر جاتا۔ مجھے امید نہیں تھی نورے مجھ سے اتنی بدگمان ہے۔ میں تو بس اس کے لیے اچھا چاہتا ہوں۔ وہ پریشان سا بیڈ پر بیٹھا بولا تھا۔ آج سارا دن اس کے ذہن میں نورے کی صبح کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس کا بے رخ انداز، کاٹدار لہجہ اسے عزت میں مبتلا کر گیا تھا۔ افرا اس کی بات سن کر خاموش رہی تھی۔ وہ خود شاہ زیب کے رویے سے اسے ناراض تھی جس کا اظہار خاموشی سے کیا جا رہا تھا۔ اب کیا تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ اپنے نوٹس پر جھکی افرا کی طرف دیکھتے اس نے لب بھینچ کر پوچھا تھا۔ میں کیا کہوں شاہ زیب، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا مگر آپ سمجھ نہیں سکے۔ وہ نورے کی زندگی ہے، پہلے ہی ایک شخص سے زبردستی رشتہ قائم کر چکا ہے اور اب آپ اسے زور زبردستی کرتے وہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اسے کچھ محسوس ہوتا ہے؟ وہ آپ سے اور انکل سے شدید بدگمان ہے جس کی وجہ آپ دونوں کا اس کے ساتھ رویہ ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی دوبارہ اپنے نوٹس پر جھک گئی تھی۔ تم جو بھی کہو لیکن مجھے شاذل بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کی حرکت نے ثابت کر دیا وہ میری بہن کی قابل ہی نہیں۔ شاہ زیب کی سوئی ابھی بھی وہیں ٹکی دیکھ کر افرا کو تپ چڑھ گئی تھی۔ یو نو وٹ شاہ زیب، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کرے، میں آپ کو نہیں روکوں گی، اور اگر آپ نے اس سب کے بعد اپنی اکلوتی بہن کو کھو دیا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ خود ہوں گے۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولتی اپنا اسائنمنٹ کا سامان سمیٹتی شاہ زیب پر ایک نظر ڈال کر باہر چلی گئی تھی۔ اس کی بات پر شاہ زیب اپنے جبڑے بھینس گیا تھا۔ ایک طرف بہن تھی جو شدید بدگمان ہو رہی تھی، دوسری طرف اس کی انا تھی، اور وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا شاذل اس سے جیت جائے۔ بات رشتوں کی نہیں، ان دونوں کے درمیان کی ضد کی تھی۔ وہ باہر آتی لان میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل فی الحال ریسٹ کرنے کو تھا۔ شاہ زیب کی باتوں نے اس کا پارا ہائی کیا ہوا تھا۔ نورے ادھر آؤ، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ اس نے اندر داخل ہوتی نورے کو آواز دی تھی۔ نورے افرا کی بات سنتی لان میں آ گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے ابھی لوٹی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، وہ ہلکی مسکان سے افرا کو جواب دیتی اس کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا گزرا آج کا دن؟ افرا نے مسکراتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ بس لیکچرز لیتے گزرا، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ یہ تو افرا بھی جانتی تھی اس کی جان جاتی ہے پڑھائی سے۔ شاذل سے ملاقات ہوئی؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی نورے کے کیا خیالات ہیں۔ شاہ زیب کے بتانے پر اسے پتہ چلا تھا شاذل نورے کی یونیورسٹی میں جاب کرتا ہے۔ جی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ناخنوں کو تکتی بولی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی، مقابل نے آج اس کے 14 طب کو روشن کر دیے تھے۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا؟ افرا نے اس کے چہرے کے تاثر دیکھتے پوچھا۔ نہیں، اس نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ کیا تم یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری رائے لینا چاہتی ہوں، افرا نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتی بولی تھی۔ بھابھی میں اس وقت فی الحال یہ سب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ سب لوگ اپنی مرضی سے مجھ پر حکم چلا رہی ہیں۔ کیا میری زندگی کوئی کھیل ہے؟ جس کا دل کرے کھیلنے لگے۔ میں ابھی ان سب چیزوں سے چھٹکارا چاہتی ہوں، پھر ہی پرسکون دماغ سے اس بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ وہ افرا کی جانب دیکھتی بے بسی سے بول رہی تھی۔ افرا کو بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ اس نے نورے کو کھینچ کر اپنے گلے لگایا تھا۔ جب تک تم نہیں چاہو گی کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور میری مکمل سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ شاہ زیب اور شاذل اپنی ضد اور انا کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہیں۔ میں نے شاہ زیب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ابھی ان پر ضد اور انا کا بھوت سوار ہے، مگر تم فکر مت کرو، انہیں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ افرا کی بات نے اسے کافی تسلی دی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار صنف نرسوں کے اتنے نرم و پیارے رویے کو دیکھتی مسکرا اٹھی تھی، ورنہ فاطمہ بیگم اور زبیریہ نے اس کو ہمیشہ ٹارچر ہی کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ افرا کے گرد حصار باندھتی بولی تھی۔ لہجے میں نمی سی گھل گئی تھی، کوئی تو تھا جو اسے بھی سمجھ پا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ ڈنر کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے چونکہ سب کے ساتھ ڈنر نہیں کیا تھا تبھی اپنے لیے پیزا آرڈر کر چکی تھی۔ وہ پیزا کھا رہی تھی جب میر شاہ کو کچھ کاغذات لاتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ اتنی جلدی کھلا کہ پیپر کیسے بنوا سکتے تھے، اسے پریشانی ہوئی، مگر جانتی تھی ان کے لیے کوئی بھی کام کروانا مشکل نہیں تھا۔ اسے پیزا اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر ان کے پاس آتے ہی وہ لاپرواہ بن گئی تھی۔ یہ لو پکڑو پین اور سائن کرو۔ اس کے سامنے میز پر کھلا کے پیپر رکھتے میر شاہ نے نورے کے سامنے پین رکھا تھا۔
पेन को देखते उसने अपने हाथों में पकड़ा पिज़्ज़ा का स्लाइस लापरवाही से खाना शुरू किया था। मीर शाह के माथे पर तेवड़ी चढ़ी थी। इस वक्त लाउंज में सिर्फ मीर शाह और नूरे ही मौजूद थे। नूरे, मैंने तुमसे कुछ कहा है। इस बार मीर शाह सख्त लहजे में ऊंची आवाज में बोले थे। सॉरी बाबा, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोल रहे थे आप? उसने अपनी तवज्जो मीर शाह की तरफ की थी। इन पेपर्स पर साइन करो। उन्होंने पेपर उसकी जानिब बढ़ाए। मुझे साइन करना नहीं आते पापा। इंतहाई मासूमियत के साथ उसने आंखें झुकाते जवाब दिया था। मीर शाह के चेहरे पर गुस्से से भरे तासुरात नुमायां हुए थे। नूरे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम उस शख्स के साथ रहना चाहती हो जिसने दिन दिहाड़े तुम्हारे बाप के सर पर गन रखी थी। उनके लहजे में गुस्सा था। नूरे इनकी बात पर खामोश हो गई थी। पापा, लेकिन शाहजल रात को आए थे। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोली तो मीर शाह को मज़ीद तप चढ़ी। नूरे, चुपचाप पेपर पर साइन करो। उन्होंने उसके हाथ से स्लाइस लेते बॉक्स में फेंकते ज़बरदस्ती उसके हाथ में पेन पकड़ाया था। वो इनकी बेटी थी, इस पर हाथ नहीं उठा सकते थे, मगर गुस्सा ज़रूर कर सकते थे। मैं पहले ये पेपर्स पढ़ना चाहूँगी। मुझे भरोसा नहीं, शायद आपकी बेगम ने खुला की पेपर की जगह कोई और पेपर रख दिए हों। वो कंधे उचकाती तशवीशनाक लहजे में बोली थी। तुम फातिमा पर इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ लो, लेकिन सुबह तक मुझे इस पर साइन चाहिए। मैं सेकुंडे को कभी भी अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। वो पेपर इसे पकड़ाते कमरे में चले गए थे। नूरे इन पेपर्स को उठाती किचन में गई थी। वहाँ से लाइटर उठाती वो बाहर आई थी और गैराज में रखे खड़े होकर उसने इन पेपर्स को आग लगा दी थी। नूरे, ये क्या हरकत है? मीर शाह, जो इससे कोई बात कहने को वापस पलटे थे, उसको खामोशी से किचन और फिर गैराज में जाते देखकर उसके पीछे आए थे। वो ज़मीन पर खुला के पेपर्स को जल कर राख होते देख कर धाड़े थे। मुझे सर्दी लग रही थी, सोचा थोड़ी गर्माहट हासिल कर लूँ। वो लब काटती इंतहाई मासूमाना अंदाज में बोली। नूरे, मीर शाह के गुस्से से धाड़ने पर वह एकदम सीधी हुई थी। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं अब कोई भी फैसला किसी के भी दबाव में आकर नहीं करूँगी। वो संजीदा होती बोली थी। मीर शाह उसके स्पॉट चेहरे को देखते खामोश पड़ गए थे। क्या मेरा अपनी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है बाबा? वो उनके सामने खड़ी होती सदा से लहजे में पूछ रही थी। नूरे, शाहज़द तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो एकदम ठंडे पड़े थे। मैं अभी कुछ नहीं जानना चाहती बाबा, मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ जो मुझे इस घर में नहीं मिल रहा। मेरा दम घुटता है। वापस घर आने का सोचकर अपने कमरे से वहशत होती है। मुझे ऐसा लग रहा है शाज़िल और भैया मेरा गला घोंट रहे हैं। वो दोनों अपनी जिद में बेज़ात को रोंद रहे हैं। बाबा, कम से कम आप मेरे साथ दें। क्या अगर मम्मा आज जिंदा होती तो वो यूं आप दोनों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करने देती? मुझे कभी उनकी इतनी शिद्दत से याद नहीं आई बाबा, लेकिन आज मेरा दिल फट रहा है। काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं उनके सीने से लगकर 2 घड़ी सुकून का सांस ले पाती। उसकी आवाज़ में छुपा दर्द और गम ने मीर शाह को पत्थर की मूरत बना दिया था। उन्हें क्या खबर थी उनकी बेटी इतनी तकलीफ में है। उन्होंने बेसाख्ता उसे खुद में भैंस लिया था। बाबा, है ना मेरे बच्चे, जो तुम कहोगी वही होगा। उनकी बातों और हसार ने जिसे थोड़ा सुकून दिया था, मगर जानती थी मीर शाह भी शाहज़ेब और शाहज़ल को रोक नहीं पाएंगे। वो आहिस्ता से इनसे अलग होती खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मीर शाह को गहरी सोच में छोड़ गई थी। गुड मॉर्निंग सुसर और साले साहब। वो लोग जो सब नाश्ते की टेबल पर खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, शाहज़ल की गूंजती आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा थे। नूरे बिना इस पर निगाह डाले अपने नाश्ते में मसरूफ़ थी। शाहज़ेब उसकी फजूल बकवास सुनता चेयर घसीटता फ़ौरन खड़ा हुआ था। मीर शाह, जो इसके बारे में मुस्बत सोचने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बुरी तरह बदगुमान हुए थे। उसके अंदाज पर उन्हें भी तैश आ गया था। सब लोग देखते देखते नाश्ता छोड़कर खड़े हो गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की? शाहज़ेब ऊंची आवाज़ में धाड़ा था। गंदगी रंगत में सुर्खियां घुलने लगी थी। गुस्से से आंखें शाहज़ल पर गाड़े वो इसे घूर रहा था। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, उसके लिए हिम्मत नहीं जिगरा चाहिए। वो लापरवाह बनी नूरे पर नज़र डालकर बोला था, जो सफ़ेद चिकन के कुर्ते में बालों को कैच लगाकर आगे से खुला छोड़े बेहद खूबसूरत लग रही थी। फ़ौरन निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंकूं। उसकी जानिब बढ़ते मीर शाह ने गुस्से से कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आपको इतना गुस्सा आ रहा है। वो तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ बोला था। अब की बार शाहज़ेब उसकी जानिब बढ़ा था। उसका हाथ बेसाख्ता शाहज़ल की गिरेबान की तरफ बढ़ा था, मगर वो रास्ते में ही उसका हाथ पकड़ चुका था। उसने ज़ोर से शाहज़ेब का हाथ झटका था।
नूरे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, शाहज़ेब अपनी मुट्ठियां भींचता गुस्से से बोला था। इफ़रा उसके गुस्से को देखती उसकी जानिब बढ़ी थी। मामला बिगड़ते देखकर वो परेशान हो गई थी। नूरे को आज मैं अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर जाऊंगा, रोक कर दिखाओ मुझे। स्किन शर्ट और ब्राउन पैंट के साथ बिखरे बाल और हल्के हल्के सुर्ख होते चेहरे के साथ वो जिद्दी लहजे में बोल रहा था, जैसे नूरे ना हो कोई खिलौना हो। मैं भी देखता हूँ तुम नूरे को कैसे लेकर जाते हो। अपने बाजू के कप फोल्ड करते शाहज़ेब जैसे हाथापाई के लिए मुकम्मल तैयार हो चुका था। शाहज़ेब ने तंज़िया मुस्कुराते चंद कदम आगे बढ़ाए थे जब शाहज़ेब की तरफ से पड़ने वाले मुक्के को इसने झुककर डोज किया था। दूसरे हाथ से शाहज़ेब को बिना कुछ समझने का मौका दिए उसने इसके पेट में मुक्का मारा था। शाहज़ेब ने भी दाएं हाथ से उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया था। इफ़रा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। नूरे इनको लड़ते देखकर उसका गिलास पकड़ते खड़ी हो गई थी। चेहरे पर स्पॉट से तासुरात थे। मीरशाह इन दोनों को रोकना चाहते थे मगर फातिमा बेगम ने उनके बाजों को पकड़ते इन दोनों के दरमियान आने से रोक दिया था। इन दोनों को लड़ता देखकर उसका इरादा खामोशी से वहां से निकल जाने का था, मगर बदकिस्मती से गिलास टेबल पर रखने की बजाय उससे ज़मीन पर गिर गया था, जिसकी वजह से फातिमा बेगम, मीरशाह और इफ़रा उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। उसे मजबूरन वहां खड़ा रहना पड़ा था। फातिमा बेगम के देखने की वजह से वो एक पल को डर गई थी, मगर दूसरे पल ही उसने खुद को मजबूत बनाते नजरें फेर ली थी। इतनी जल्दी हार मान गए? चलो उठो, नूरे को हाथ लगा कर दिखाओ। शाहज़ेब ने उसके पेट में मुक्का मारते उसे धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाता ज़मीन बोस हो चुका था। शाहज़ेब उसके ऊपर झुका उसका गिरबान पकड़ता बोला था। शाहज़ेब ने सुर्ख आंखों से उसे घूरते उसकी नाक पर मुक्का मारा था। शाहज़ेब की आंखों के आगे अंधेरा छाया था। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा था। शाहज़ेब उसके पीछे हटते ही खड़ा हुआ था। साथ ही अपनी वेस्ट से वो गन निकालता शाहज़ेब पर तान चुका था। इफ़रा की आंखें खौफ से फैल गई थीं, जबकि दिल अनजाना खौफ के ज़हरे असर तेज़ी से धड़कने लगा था। नूरे भी मामला संगीन होते देखकर घबरा गई थी। उसे लगा था वो लोग थोड़ा बहुत लड़कर खामोश हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे रास्ते में कोई भी आया तो उसकी जान ले लूँगा, वो अपने हाथ की पूंछ से अपने गाल से रास्ता खून साफ करता गज़बनाक लहजे में धड़ा था। नूरे उसके पागलपन पर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी थी जब कुर्सी में पाँव फंसने की वजह से वो सीधा ज़मीन बोस हुई थी। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली थी। टूटे गिलास की कच्चियां उसके बाजू में बुरी तरह चुभ गई थीं। सफ़ेद कुर्ता तेजी से सुर्ख होने लगा था। सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। उसके सुर्ख पड़ते सफ़ेद कुर्ते को देख शाहज़ेब गन फेंकता उसकी जानिब भागा था, जिसकी कमर में भी कुछ कच्चियां चुभ चुकी थी। शाहज़ेब भी तेजी से शौक से निकलता नूरे की जानिब बढ़ा था, मगर शाहज़ेब पहले ही उसके पास पहुंचता उसे नरमी से कंधों से थाम कर खड़ा कर चुका था। दूर हटे मुझसे, जाएं जाकर लड़े, वो शाहज़ेब से खुद को छुड़वाती चीख कर बोली थी। तकलीफ से निचला होंठ कांपने लगा था। चेहरा भी ज़ब्त की शिद्दत से सुर्खियां घुलने लगी थी। नूरे, डैम इट, स्टॉप इट, तुम्हारा खून निकल रहा है, बाद में इस बारे में बात करेंगे, तुम्हें बैंडेज की ज़रूरत है। शाहज़ेब ने साथ खड़े शाहज़ेब को पीछे हटाया था। शाहज़ेब के ज़ब्त की शिद्दत से रगें फूल गई थी। दिल कर रहा था सबके सामने उसे खींचकर अपने साथ की जाए, मगर उसके हालत देखते चुप कर गया था। और भाभी इन दोनों से कहे मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाए, वरना मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। वो अपने कदम पीछे उठाती तकलीफ से लबरेज गई थी। आप दोनों जाए यहाँ से, इफ़रा परेशान से नूरे की जानिब बढ़ती हुई बोली थी, मगर वो दोनों अपनी जगह से नहीं हिले थे। तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया, जाओ यहाँ से। मीरशाह की गरजदार आवाज़ पर उन दोनों की वजूद में हरकत हुई थी। उन दोनों के जाते ही उसके मुंह से तकलीफ की शिद्दत से सिसकी निकली थी। फातिमा जल्दी जाए और डॉक्टर को कॉल करे। मीरशाह ने खामोश खड़ी फातिमा बेगम को हुक्म दिया था, जो मारे बांधे एहसान करते हुए डॉक्टर को कॉल करने चली गई थी। इफ़रा इसे रूम में ले जाओ, डॉक्टर जल्द ही आ जाएगा। इफ़रा मीरशाह की बात पर फौरन नूरे को लेते ऊपर चली गई थी। इफ़रा के साथ अकेले होते ही उसकी आंखों से चंद आंसू निकले थे। इफ़रा उसे अपने हिसार में भी नहीं ले सकती थी कि कर्चियाँ उसके कहीं ज़्यादा मज़ीद अंदर न खप जाएं। शश, चुप कर जाओ नूरे, सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों के दिमाग ख़राब हैं, जानबूझकर ज़िद्दी बन रहे हैं। इन दोनों की वजह से खुद को तकलीफ मत दो। इफ़रा के नरमी से आंसू पोंछने पर वह सूं करती सारी हिलाती बेड पर बैठ गई थी। कुछ बड़ी कर्चियाँ भी उसके बाजू में लग गई थीं, जिनसे तेज़ी से खून रस रहा था और इसे तकलीफ हो रही थी।
ڈاکٹر نے آ کر اس کی بینڈیج کر دی تھی۔ اس کے بازو میں کافی گہرے زخم تھے جبکہ کمر میں چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ نورے ڈاکٹر کے کہنے پر پین کلر لیتی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی کہ اب اس حالت میں یونیورسٹی جانا ممکن نہ تھا۔ افرا اس کے پاس کچھ دیر بیٹھی رہی تھی، پھر اس کے سونے کے بعد خاموشی سے لائٹ آف کرتے روم سے چلی گئی تھی۔ وہ ملائکہ کے دانیال کے آگے پڑھنے کی بات سن کر اگلی صبح سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے چلے آئے تھے۔ ان کا دل کرے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سارا وقت گزاریں گے، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں اس سے الگ ہی رہنا پڑنا تھا۔ دانیال، وہ جو لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، دانیال کو دیکھ کر ہلکی مسکان ساتھ بولے تھے۔ گزرے دنوں میں انہیں دانیال کی خاصی یاد آ رہی تھی۔ بابا، اس نے اپنی گود میں رکھی فروٹس کی ٹیبل کو میز پر رکھتے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ آغا خان کا دل اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کا تھا، مگر وہ جانتے تھے وہ کسی کو بھی چھونے نہیں دیتی تھی، تبھی دل معصوم کا رہ گئے تھے۔ ہم نے سنا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے پوچھا تھا، جبکہ روحان کو مکمل اگنور کر گئے تھے جو ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ جی، روحان نے مجھے بتایا کہ میں آن لائن کلاسز بھی لے سکتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں نا مجھے آگے پڑھنے کا کافی شوق تھا۔ وہ اپنی انگلیوں سے کھیلتی بولی تھی۔ اس کے منہ سے روحان کا ذکر سنتے آغا خان نے جھٹکے سے پیچھے مڑتے روحان کو دیکھا تھا جو اسپاٹ نظروں سے سامنے دیوار کو تک رہا تھا، مگر ان کی نظریں بھی خوب محسوس کر پا رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ملائکہ ذرا میری بات سنیے گا۔ آغا خان نے اٹھتے ہوئے کچن میں کھڑی ملائکہ کو آواز دی تھی جو اپنے گیلے ہاتھ صاف کرتی سر ہلاتی ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں میری بیٹی اور اس کی باڈی گارڈ کی آپس میں اتنی اچھی دوستی ہے جو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ ملائکہ نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے بے وقوف بنا سکتی ہو؟ انہوں نے چند قدم ملائکہ کی طرف بڑھاتے بغور اس کے چہرے کو تکتے پوچھا تھا جو اتنے سالوں بعد بھی نہایت پرکشش اور حسین تھی۔ نہیں خان صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ ملائکہ نے 2 قدم پیچھے اٹھاتے کہا تھا۔ میری ایک بات سن لو، دانیال کی ضد کی وجہ سے میں نے اس 2 ٹکے کے باڈی گارڈ کو دوبارہ ہائر کیا تھا۔ اگر مجھے پتہ لگا میرے پیچھے کوئی ایسا ویسا کام ہو رہا ہے تو ملائکہ یاد رکھنا، روحان کو بعد میں تمہیں یہاں سے پہلے نکالوں گا۔ اس کے بازو کو درستگی سے پکڑتے وہ غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بنا سوچے سمجھے بول گئے تھے۔ آپ جیسے بزدل انسان سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں ہے خان صاحب۔ وہ شکوہ کن نگاہوں سے دیکھتی اپنی بازو چھڑا کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آنکھوں کے گوشے ہلکے ہلکے نم پڑ گئے تھے۔ وہ آغا خان کو اپنے لفظوں سے ساخت کر گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا بابا مانیں گے، وہ آغا خان اسے جواب دے کر جانے کے بعد نم آنکھوں سے روحان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ وہ مان جائیں گے، بس سوچنے کے لیے وقت لے رہے ہیں۔ اس کی جانب چند قدم بڑھاتے روحان نے نرمی سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ اس پر تھوڑا اونچا بولتی روحان کو حیران کر گئی تھی۔ مجھ پر یقین ہے؟ اس کے قریب جاتا وہ دانیال کی تھوڑی کو جکڑتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بے جھجک سر ہلا دیا تھا۔ بس پھر تم بے فکر رہو، تمہارے بابا کو میں خود منا لوں گا۔ وہ نرمی سے دانیال کی پلکوں کو چھوتا بولا تھا۔ ملائکہ کے اچانک باہر نکلنے پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر ابھی بھی وہ دانیال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے بابا نے پھر ملی کو ڈانٹا ہے، وہ ملائکہ کا سرخ چہرہ دیکھ چکی تھی تب بھی گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ روحان نے اس کی بات پر حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ملائکہ کے جانے کے بعد ان کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا، تبھی وہ فوراً باہر نکلے، مگر دانیال کے قریب روحان کو دیکھتے ٹھٹک کر رک گئے۔ تم دور ہٹو میری بیٹی سے، آغا خان اونچی آواز میں بولے تھے۔ روحان نے اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ دانیال کی دھڑکن خوف سے بڑھ گئی تھی۔ بابا، ہی از جسٹ ہیلپنگ می، دانیال نے اپنے لب کاٹتے کہا تھا۔ اسٹے ان یور لمٹس، وہ دانیال کی آواز پر ڈھیلا پڑتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھاتے تیز لہجے میں بولے تھے۔ روحان دانیال کی التجائیہ نظریں محسوس کرتا خاموش ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ جاتا اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آغا خان اسے گھورتے دانیال کا خیال کرتے ملائکہ سے بات کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مما، بھوک لگی ہے، کھانا دے دیں؟ 10 سالہ نورے نے اسکول سے آتے فاطمہ بیگم سے کہا تھا۔ کوئی کھانا نہیں ملے گا جب تک سنک میں پڑے برتن نہیں دھو دیتی، فاطمہ بیگم اسے دور جھٹکتی بولی تھی۔ وہ ان کے سختی سے بولنے پر سہم سی گئی تھی، تبھی خاموشی سے برتن دھونے لگی تھی۔ برتن دھوتے کچھ برتن اس سے چھوٹ کر ٹوٹ گئے تھے۔
एक काम नहीं होता तुमसे। उसके बाजू से पकड़ कर झंझोड़ते वो चीख कर बोली थी। मीर शाह और हातिम शाह मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे, तभी वो इस पर खुल्लम खुल्ला चीख रही थी। सॉरी मम्मा, वो सहम कर बोली थी। तुम्हें मैं आज बताऊंगी उसकी क्या सजा होती है। आइंदा की बात कभी कोई गलती नहीं होगी। वो इसे खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गई थी। इसे झटके से अंदर फेंकते वो दरवाज़ा बंद कर गई थी। बंद कमरे और अंधेरे से डरते वो खौफ और हरासा से चीखें मारने लगी थी। मम्मा सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोले, मुझे डर लग रहा है। वो अंधेरे से वहशत ज़दा होती चीख रही थी। आह! चीख मारते वो नींद से उठ बैठी थी। अंधेरे कमरे को देखते उसे वहशत महसूस होने लगी थी। उसने हाथ बढ़ाते तेजी से लाइट ऑन करते गहरे गहरे सांस भरना शुरू किए थे। वो सारा दिन सोती रही थी। बस इफ्रा ने इसे उठाकर कुछ हल्का फुल्का खिलाया था। उसने नींद में मीर शाह और शाहजेब की भी हल्की आवाज़ सुनी थी, मगर कुछ समझ नहीं पाई थी। तबीयत संभली तो इसने टाइम देखा था। जाम 12 बज रहे थे। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरती बिखरे बाल समेटने लगी थी, जब बाजुओं में दर्द से टेसे महसूस करती रुक गई। वो भूख के एहसास से लब भैंच कर उठ गई थी। खड़ी होती वह पहले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। फ्रेश होकर वह बाहर निकली ही थी जब शाज़िल को अपने सामने खड़े देखकर उसके मुंह से चीख निकलने लगी थी, मगर शाज़िल ने उसके होंठों पर हाथ रखते उसकी चीख का गला घोंट दिया था। उसे उस वक्त ढेरों शर्म महसूस हो रही थी। वो ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट और खुले ट्राउज़र में मलबूस थी। बाजुओं पर जख्म होने की वजह से उसने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी। शाज़िल ने उसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखते नासमझी से उसको बगौर देखा था। फिर उसकी नज़र नूरे के हुल्ले की तरफ उठी थी। उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे थे, मगर इसके जख्मों को देखकर वो लब भैंच गया था। मुझे याद किया? उसके होंठों से हाथ हटाते शाज़िल ने उसकी ठोड़ी पर बने निशान को उंगली से छूते गंभीर आवाज़ में पूछा था। बिल्कुल नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने 2 कदम पीछे लेते नाक चढ़ाकर पूछा था। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, नूरे की जानिब झुकते उसने मध्यम लहजे में कहा था। वो इसके बदले बदले लहजे को महसूस करती नर्वस होने लगी थी। मुझसे नाराज़ हो? फिर से पूछा गया। नहीं, नरवट्ठा अंदाज। झूठी। वो उसकी छोटी सी नाक को उंगली के पोरों से छूता बोला। कुंडा। वो उसकी उंगली को झटकती बड़बड़ाई। शाज़िल ने उसकी हरकत पर उसे घूर कर देखते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगाया था। नूरे के मुंह से बेसाख्ता सिसकी निकली थी। शाज़िल की नज़र उसकी कमर की जानिब गई थी। नूरे के चेहरे पर नजरें जमाए उसने धीरे से शर्ट को कमर से ऊपर किया था। वह बेसाख्ता शाज़िल की शर्ट को मिट्टी में दबोच गई थी। स्टॉप इट, वो कांपती आवाज़ में बोली। शाज़िल ने उसे इग्नोर करते उसके जख्म पर लगी बैंडेज को उंगली के पोरों से धीरे से छुआ था। उसकी ठंडी उंगलियों का सरसराता लम्स महसूस करती वो कांप उठी थी। शाज़िल गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखता धीरे से उसकी ठोड़ी पर लब रख गया था। वो इसके बैग के अंदाज, नरम लम्स और मुंह बोलते जज्बात को देखती दबी दबी आवाज़ में बोली थी। शाज़िल उसकी शर्ट कमर से दुरुस्त करता उसके कान के करीब धीरे से झुका था। वो इसकी शर्ट पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गई थी। अपनी तेज़ धड़कनें उसे कानों में महसूस हो रही थीं, जबकि चेहरा सुर्ख अनार बन चुका था। आरज़ू पर पलकें झुकी पलकें भी हल्की कांप रही थी। तुम। तलब की वो हद हो जिसके आगे सब कुछ बेमैनी है। वो आंच देते लहजे में बोलता उसके गाल को शिद्दत से छू गया था। वो पल में उसके लफ्ज़ों में गुम हुई थी, मगर अगले ही लम्हे होश में आते उसने लब भैंच कर शाज़िल के सीने पर हाथ धरते उसे दूर धकेला था। जख्मों में तकलीफ महसूस करते उसके चेहरे पर दर्दनाक तासुरात नुमाया हुए थे। शाज़िल उसकी हरकत पर जबड़े भैंचता उसके दोनों हाथों को थाम कर लबों से लगा गया था। मैं कल आऊँगा मिलने, तब तक अपना ख्याल रखना। वो संजीदगी से गोया हुआ था। नहीं रखूँगी अपना ख्याल, क्या करेंगे आप? वह सुलग कर बोली थी। उसकी मनमानी पर अब जी भर का गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ से उठा कर ले जाऊँगा और हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूँगा। वो जिस कदर संजीदगी से बोला था, नूरे सच में डर गई थी। गुड नाइट जाने मन। वो झुक कर उसकी सभी परेशानी को छूता पल भर में उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया था, जबकि नूरे को वो साथ छोड़ गया था। उसका लम्स महसूस करती वह सोचों में गुम बेड पर बैठ गई थी। हेलो सासू माँ। वो जो धड़ल्ले से बिना डरे सीढ़ियाँ उतर कर बाहर जा रहा था, फातिमा बेगम को देखते रुक कर बोला था। फातिमा बेगम इस सरफिरे को देखती डर गई थी।
میری بیوی کا خیال رکھیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں ڈر دیکھتا تمسخرانہ لہجے میں بولتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ایسا خیال رکھوں گی وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ فاطمہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ وہ بس پانی کی بوتل لینے آئی تھی مگر شاہزاد کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کے بارے میں صبح میر شاہ کو بتانے کا سوچتی وہ خاموشی سے سونے چلی گئی تھی۔ نورے میری وجہ سے تکلیف میں ہے، کیا صرف میں ہی وجہ ہوں؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ افرا بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ شاہزاد سے آپ کا جو مسئلہ ہے اسے نورے کو درمیان میں لائے بغیر ڈسکس کریں، افرا نے مشورہ دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ مائنڈ معاف ہو رہا ہے۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں اٹھتا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ وہ شاہ زیب کو سگریٹ پیتے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچانک اس کی طرف دیکھتے شاہ زیب نے فوراً سگریٹ بجھا دی تھی۔ اضطراب کی کیفیت پہ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ افرا کو سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ سوری جانا۔ وہ افرا کے قریب آتا اس کا چہرہ تھام کر بولا تھا۔ اٹس اوکے، آپ ابھی پریشان مت ہوں، صبح نورے سے بات کیجیے گا۔ اس نے شاہ زیب کا ہاتھ تھامتے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے نرمی سے کہا تھا۔ شاہ زیب اس کی بات پر سر ہلا گیا تھا۔ وہ نورے سے صبح بات کرنے کا سوچتا اس کے افرا کے ساتھ سو گیا تھا۔ وہ نورے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتا تھا، تبھی افرا کی مدد سے اس نے صبح اس کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ فاطمہ بیگم ناک چڑھاتی اس کو دیکھ رہی تھی، جنہیں افرا اور شاہ زیب نے برہور طریقے سے اگنور کیا تھا۔ تم ناشتہ کر لینا جانا۔ وہ افرا کے بالوں پر لب رکھتا ٹرے اٹھا کر نورے سے بات کرنے چلا گیا تھا۔ دروازہ نوک کرتا وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ نورے فریش ہو کر نکلتی شاہ زیب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر رک گئی تھی۔ اب یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں، شاہ زیب نے ٹرے میز پر رکھتے اس کے ساتھ بیٹھتے کہا تھا۔ نورے اس کے جواب پر خاموش ہو گئی تھی۔ نورے دل اس کے پیار سے پکارنے پر نورے نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا نورے، بس شاہزاد کو دیکھ کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ جب تمہارے بارے میں کچھ کہتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کا منہ توڑ دوں۔ شاہ زیب مٹھیاں بھینچتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے بھیا؟ اگر آپ دونوں کو کوئی پرابلم ہے تو مل کر سالو کریں، مگر پلیز میری ذات کا تماشا سب کے سامنے مت بنائیں۔ وہ شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ۔ شاہ زیب نے نرمی سے اس کے سر پر لب رکھے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا بولا تھا۔ نورے نے اس کی جانب سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تمہارے اور شاہزاد کے پرسنل میٹر میں دخل اندازی نہیں کروں گا، لیکن اگر اس نے تمہارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے کہا تھا۔ نورے اس کی بات سنتی گہرا سانس خارج کرتی پرسکون ہو گئی تھی۔ پلیز بابا کو بھی کہیں وہ اس معاملے میں مت بولیں، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہتی ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اوکے نورے دل، میں بابا سے بات کر لوں گا، وہ بھی کچھ نہیں بولیں گے، تم بس اپنا خیال رکھو اور اسٹڈی پر فوکس کرو۔ شاہ زیب اس کے بال سہلاتا نرم لہجے میں بولا تھا۔ بہن کے لیے تو دل ویسے ہی موم کا ہو گیا تھا، لیکن شاہ زیب کا خیال آتے ہی اس کا خون جل اٹھا تھا۔ تھینک یو بھیا، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ باقی باتیں بعد میں کرنا، پہلے ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شاہ زیب کے کہنے پر وہ نورے ٹرے اٹھاتی ان دونوں کے درمیان بیڈ پر رکھتی بیٹھ گئی تھی۔ کیا آپ نے ناشتہ بنایا ہے؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں، اچھا نہیں بنا کیا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ نورے نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہارے زخم کیسے ہیں؟ زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ شاہ زیب نے اس کے بازوؤں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، اب بہتر ہوں۔ تھینک یو بھیا، ناشتہ بہت مزے کا تھا۔ وہ ناشتہ ختم کرتے مسکرا کر بولی تھی۔ شاہ زیب اس کے خوش ہونے پر مسکرا اٹھا تھا۔ آیونی مت جانا، ریسٹ کرو، شاہ زیب نے ٹرے اٹھاتے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی واپس لیٹ گئی تھی۔ اس کا آج خود ارادہ نہیں تھا کہیں جانے کا۔ کیا ہوا، بھابھی پریشان لگ رہی ہیں؟ نورش جو شاہ زیب کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر بور ہونے کے بعد باہر نکلی تھی، افرا کو دیکھتی اسے پوچھنے لگی تھی۔ وہ ایکچولی شاہ زیب کا کل برتھ ڈے ہے، اس نے لب کاٹتے بتایا تھا۔ وہ لان میں پڑے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی نورے بھی بیٹھ گئی تھی۔ شاہ زیب کے برتھ ڈے کا سنتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا، چونکہ وہ بھول چکی تھی۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ نورے نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ میں شاہ زیب کے برتھ ڈے پر کچھ اسپیشل کرنا چاہتی ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، نورے نے جھک کر اسے بتایا تھا۔ اس کا پلان سنتے وہ خوش ہو گئی تھی۔ شاہ زیب کو 12 بجے تک بزی کون رکھے گا؟ ایک اور پریشانی،
وہ میں سنبھالوں گی، آپ جائیں اور کام سٹارٹ کریں، میں بھی آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ نورے نے جھٹ سے سلوشن نکالا تھا۔ نہیں تم ریسٹ کرو، پہلے ہی بیمار ہو، افرا نے پریشانی سے کہا تھا۔ اف بابی میں ٹھیک ہوں، جلدی چلیں، اب تو دوپہر بھی ہو گئی ہے اور بہت سارا کام کرنے والا ہے۔ نورے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتی تیزی سے اندر لے گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ سب لوگ ڈنر کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ افرا نے شاہ زیب کو اوپر کی جانب بڑھتے دیکھ کر نورے کو اشارہ کیا تھا، جو اس کے اشارے کو سمجھتی شاہ زیب کو پکارنے لگی تھی۔ بھیا، کیا آپ کچھ دیر میرے ساتھ لڈو کھیلیں گے؟ پلیز، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں پٹپڑاتی معصوم شکل بنا کر بولتی شاہ زیب کا دل پگھلا گئی تھی۔ فاطمہ بیگم نخوت سے انہیں دیکھتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ میر شاہ بھی صبح کے تھکے سونے چلے گئے تھے۔ اوکے بچے، جلدی سے لڈو لے آؤ۔ شاہ زیب نورے سے بولتا لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ افرا تم ہمارے ساتھ نہیں کھیلو گی؟ اسے اوپر جاتے دیکھ کر شاہ زیب نے پوچھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں شاہ زیب، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی مصنوعی جمائی روکتے کہا تھا۔ شاہ زیب اس کے بات پر سر ہلا گیا تھا۔ وہ سکون کا سانس بھرتی تیزی سے اوپر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ موجود خالی کمرے میں پڑی چیزیں تیزی سے اٹھا کر کمرے میں سیٹ کر دی تھی۔ یہ کام کرتے اسے 11 بج گئے تھے۔ سارا کام سمیٹتے وہ تیزی سے فریش ہوتی تیار ہو گئی تھی۔ نورے کے لڈو لانے کے بعد اس کے ساتھ گیم کھیلنے لگا تھا۔ گیم میں مصروف انہیں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں گیم روک دینی چاہیے، شاہ زیب 11:30 کا ٹائم دیکھتا بولا تھا، مگر نورے نے اسے روک دیا تھا۔ بس ایک بار پھر کھیل لیں، میں جیت جاؤں تب چلے جائے گا۔ اس کے بولنے پر وہ مسکراتا ہوا دوبارہ کھیلنے لگا تھا۔ وہ نورے کو کمرے میں بھیجتا تھکا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مسلسل بیٹھنے سے وہ کافی تھک گیا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ جیسے اندر داخل ہوا تھا، گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے حواس معطر کیے تھے۔ کمرے میں جلتی گولڈن کینڈل لائٹس نے فضول خیز ماحول بنا دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو شاہ زیب۔ بلیک سلک کا فراق جس کا اوپری حصہ اور بازو نٹکے تھے، ساتھ بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑا، وہ میک اپ کے نام پر سرخ لپسٹک لگائے شاہ زیب کا دل زوروں سے دھڑکا گئی تھی۔ شاہ زیب گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ افرا اس کی نظروں سے نروس ہوتی سرخ ہو چکی تھی۔ کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ وہ شاہ زیب کو خاموش دیکھتی لب کاٹنے لگی تھی۔ آئی ایم سرپرائزڈ، وہ سر جھٹکتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ جلدی ادھر آئیں اور کیک کٹ کریں۔ وہ ٹیبل پر پڑے کیک کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ شاہ زیب خاموشی سے اس کے کہنے پر بازو کی کیپ فولڈ کرتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے افرا کو کمر سے تھام کر اپنے سامنے کرتے، اس کے ہاتھ میں نائف پکڑاتے خود اس کا ہاتھ تھامتے کیک کٹ کیا تھا۔ شاہ زیب کے سینے پر سر ٹکائے وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ افرا نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس کٹ کر کے شاہ زیب کی جانب مڑتے اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا تھا۔ شاہ زیب نے تھوڑا سا کیک اس کے ہاتھ سے لے کر کھایا تھا، باقی کیک اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھا دیا تھا۔ کمرے کی فضول خیز خاموشی میں ان کی آنکھیں اور دھڑکنیں باتیں کر رہی تھی۔ اس کی کیک سے بھری انگلیوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے شاہ زیب نے اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے اس کی انگلیاں صاف کی تھیں۔ افرا کے گلابی گال کچھ مزید سرخ پڑ گئے تھے، جبکہ دھڑکنیں ڈھول کی مانند کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کلائی کو چھوڑتے وہ اس پر جھکا تھا، اس کے کندھے سے بال سمیٹ کر سائڈ پر کرتے افرا کے کان میں مخمور لہجے میں بولا تھا۔ You are all the thoughts in my head and all the love in my heart, Jana. Thank you for making my. شاہ زیب اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ افرا کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اظہار سے دھڑکنیں پاگل سی ہو رہی تھیں۔ اپنی پشت پر وہ شاہ زیب کی مدھم دھڑکنیں محسوس کرتی نرمی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شاہ زیب نے دھیرے سے اس کی گردن پر جھکتے اپنے لب رکھے تھے، وہ اس کے لمس پر کانپ گئی تھی۔ شاہ زیب کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ اس کے بازوؤں کو بے ساختہ پکڑ گئی تھی۔ ایک دلکش مسکراہٹ شاہ زیب کے چہرے پر بکھری تھی۔ اس کی گردن پر ٹھوڑی اٹکاتے شاہ زیب نے اس کے سرخ گلابی گالوں کو چھوتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ شاہ زیب، وہ شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پھولے سانس کے ساتھ بولی تھی۔ بلیک ہیلز میں وہ اس کے کندھے تک بامشکل پہنچ رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ نازک ہونٹوں پر جھکا وہ اس کا سانس بند کر گیا تھا۔ اپنا شدت بھرا لمس اس کے ہونٹوں پر چھوڑتا وہ اس کا سانس بحال کر گیا تھا۔ افرا نے شرماتے ہوئے گہرے سانس بھرتے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا، مگر اس کا سرخ اناری چہرہ شاہ زیب کی عقابی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ تمہارا یوں شرمانا مجھے کسی دن مار دے گا، وہ جذبات کی شدت سے مخمور لہجے میں بولتا افرا کی جان نکال گیا تھا۔
افرا نے بے-ساختہ اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی ٹکاتی تھی۔ شاہ زیب، دوبارہ ایسی بات کبھی اپنے منہ سے مت نکالیے گا، وہ برہمی سے بولی تھی۔ شاہ زیب اس کی بات پر مسکراتا، نرمی سے اس کی ہتھیلی کو ہونٹوں سے ہٹاتا، اس کی لکیروں کو دیکھنے لگا تھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے وہ محبت سے چوم گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں اس وقت یہاں ہوں، ورنہ نہ جانے اس وقت کون سے کلب میں ڈرگس لے کر اس دنیا جہاں سے غافل ہوتا۔ میری زندگی میں آ کر اسے سنوارنے کا شکریہ جانا۔ وہ افرا کا چہرہ تھامتے اس کی سبیہ پیشانی پر اپنے لب رکھتا بولا تھا۔ افرا نے اس کی بات پر مسکراتے ایک کانپتی سانس خارج کی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے اس کے وجود سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ I am also lucky to have you in my life۔ شاہ زیب کی گردن میں بازو ڈالتے وہ شاہ زیب کا چہرہ جھکاتی اس کے گال پر رکھتی اسے مسرور کر گئی تھی۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو، میری نیت خراب کر رہی ہو، قاتل حسینہ کی طرح۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا افرا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، جو شاہ زیب کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھتی اپنی نظریں شرم و حیا سے جھکا گئی تھی۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ شاہ زیب نے اسے روم کے درمیان میں لے جاتے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں آتا۔ وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ میں ہوں نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنے ہیلز اتار دو۔ شاہ زیب نے اپنا موبائل نکالتے سانگ چوز کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر افرا نے بات مانتے فوری ہیلز اتارتی تھیں جس میں اس کے پیر دکھنے لگے تھے۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ وہ کوئی پرانا سانگ تھا جس کو پلے کرتے شاہ زیب نے افرا کو کمر سے تھام کر اس کے پیروں کو اپنے پیروں پر رکھتے، اسے باہوں میں بھرتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ڈانس کرنا شروع کیا تھا۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھے، میں خود کو چھپاؤں کہاں۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ امرا مسمرائز سی اس کی گہری سیاہ آنکھوں کو دیکھتی مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کی معمول سے تیز دھڑکن سن کر اس نے اچنبے سے سر اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا تھا، جو دھیرے دھیرے موو کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھے، میں خود کو چھپاؤں کہاں۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کر اب جاؤں کہاں۔ یہ پل ہے اپنا، تو اس پل کو جی لے، شعلوں کی طرح ذرا جل کر جی لے۔ پلک جھپکتے کھو نہ جانا، چھو کر لوں یقین، نہ جانے یہ پل پائیں کہاں۔ شاہ زیب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اس کو کمر سے اٹھاتے گھمایا تھا۔ افرا نے ہلکی چیخ مارتے اس کی جانب آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا، جو ہنستا ہوا اسے گھما رہا تھا۔ باہوں میں تیری یوں کھو گئے ہیں، ارمان طبیعت سے جاگنے لگے ہیں، جو ملے ہو آج ہم کو دور جانا نہیں، مٹا دو سب یہ دوریاں۔ جادو ہے، نشہ ہے، مدہوشیاں ہیں، تجھ کو بھلا کے اب جاؤں کہاں۔ دیکھتی ہیں جس طرح سے تیری نظریں مجھے، میں خود کو چھپاؤں کہاں۔ شاہ زیب کے نیچے اتارنے پر وہ اپنی رقص کرتی دھڑکنوں کو سنتی شاہ زیب کو گھور کر دیکھنے لگی تھی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ افرا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کل اس کی کل کائنات ہے، جو سچ بھی تھا۔ I love you so much جانا، شاہ زیب نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے کو چومتے بولا تھا۔ My lifeline، شاہ زیب نے اس کی بند آنکھوں کو چوما تھا۔ My love، شاہ زیب نے اس کے حیا سے سرخ ہوئے گالوں کو شدت سے چوما تھا۔ My everything، شاہ زیب نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے تھے۔ My جانا، وہ اس کے سرخ ہونٹوں کو شدت سے چومتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا، اسے کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس کی شدتوں سے گھبرائی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھایا تھا، وہ تیزی سے سانس لیتی اس کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ اس کے ارادے سمجھتے افرا کے پسینے چھوٹ پڑے تھے، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ زیب کی جلسا دینے والی سانسیں اسے بے حال کر رہی تھیں، اس کی آنکھوں کے جذبات، اس کی لمس کی شدت نے افرا کے چودے تک روشن کر دیے تھے۔ کمرے میں پھیلے گلاب اور کینڈل لائٹس نے کمرے کے ماحول کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ تازہ گلابوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس کر کے وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ شاہ زیب نے اسے نرمی سے لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتی سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کی مٹھیاں پکڑتے کھول کر اس کی ہتھیلی کو چوما تھا۔
ریلیکس جانا، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں، حالانکہ تم بہت ٹیسٹی لگ رہی ہو۔ اور اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی لپسٹک دیکھتا میں زومینی لہجے میں بولتا افرا کو گردن تک سرخ کر گیا تھا۔ کالے رنگ میں وہ دمک رہی تھی، اس کا نازک سراپا شاہ کے ہوش اڑا رہے تھے۔ شاہ وہ اس کی بات پر شرمندہ سی چیخی تھی جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ یس لو۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے پوچھا تھا۔ افرا اس کے ارادے سمجھتی اسے تنگ کرنے کے لیے بیڈ کی دوسری جانب بھاگنے لگی تھی جب شاہ نے اس کے پاؤں سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ افرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، اسے اپنے قریب کھینچتے شاہ بیڈ پر چڑھتا اس کے ہاتھوں کو تھام کر سر کے اوپر کرتا اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم شاہ میر حاتم شاہ کے پراؤں سے آزاد ہو پاؤ گی؟ وہ افرا کے چہرے پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ افرا نے مساختہ اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ بہت چالاک ہیں آپ، وہ منہ پھلا کر بولتی شاہ کو ضدی بچی لگ رہی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے اس کے دونوں پھولے گالوں کو پکڑتے زور سے کھینچا تھا۔ اوہ میرا بیبی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاہ نہ کریں پلیز، وہ اس کے بازوں پر چٹکی کاٹتی دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ میری معصوم بیوی جنگلی بیوی بن رہی ہے۔ وہ جھک کر افرا کے گال پر ہولے سے دانت کاٹتا بولا تھا۔ افرا نے سرخ چہرے سے شاہ کو گھورا تھا جو اسے تنگ کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں بول رہی آپ سے، دور ہٹیں، وہ نروٹے پن سے بولی تھی۔ شاہ کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے۔ اس نے افرا کی ٹھوڑی تھامتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر خود سے دور جانے کا کبھی مت کہنا۔ یہ جو میرا دل ہے صرف تمہاری وجہ سے دھڑک رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتا افرا کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ افرا نے ہلکے سے اوپر اٹھتے شاہ کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ مذاق کر رہی تھی، سیریس مت ہوا کرے، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ مجھ سے اسے مذاق مت کیا کرو، تمہارے دور جانے کا سن کر سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے جذبات ظاہر کرتا بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنساتا تک کیسے لگاتا اس کے ہونٹوں پر چپ گیا تھا۔ اس کے جذباتوں کو سمجھتی وہ پرسکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کا شدت بھرا لمس اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ شرماتی جھجکتی سرخ پڑتی شاہ کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاہ نے اپنے لمس سے اس کے پور پور کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی۔ اسے کہاں منظور تھا اس کے سانسوں میں خوشبو کی طرح بستی افرا کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اسے جو منظر دکھا تو وہ پوری طرح جل اٹھی۔ سامنے ہی شاہ سونیا سے بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر نورے کا دل اس کا منہ نوچنے کو کیا تھا۔ نورے تم آئی نہیں کل اور نہ ہی میرے میسج کا جواب دیا۔ عمار کی آواز سنتی وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا یوں نہیں آنے کو، اس نے لب پھینچ کر جواب دیا، ساتھ ہی کلاس میں داخل ہوتی بنا عمار کی جانب دیکھتی آخر پر ایک لڑکی کے ساتھ موجود خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنا موبائل نکال کر استعمال کرتی وہ عمار کو مکمل طور پر اگنور کر گئی تھی جو اسے بات کرنے کو پرتو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کل چیئر پرسن کا قاتل پکڑا گیا ہے؟ اس کے آگے والی کرسی پر بیٹھتے عمار نے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ نورے کے چہرے پر حیرت واضح ہوئی تھی۔ کون تھا؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ کوئی باہر کا بندہ ہی تھا، اس کے چیئر پرسن سے ذاتی دشمنی تھی۔ عمار کے بتانے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ شاہ کے آتے ہی سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سونیا ایک طنز مسکراہٹ نورے کو اچھالتی فرنٹ رو میں بیٹھ گئی تھی۔ نورے نے مٹھیاں بھینستے جلتی آنکھوں سے شاذل کو دیکھا تھا جس نے ایک نگاہ غلط بھی اس کی جانب نہیں ڈالی تھی۔ اس کی رگوں میں شرارے سے دوڑنے لگے تھے، دل کر رہا تھا اس کی پسٹل نکال کر اسی سے شاذل کی جان لے لے۔ اپنی خطرناک سوچوں کو جھٹکتی وہ لیکچر کی طرف متوجہ ہوئی تھی جس کا ایک لفظ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکچر ختم ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹھی رہی تھی۔ نظروں کا مرکز سونیا تھی جو اب اٹھ کر شاذل سے بات کرنے لگی تھی۔ نورے ساکت نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورے چلو چلیں، عمار نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ تم چلو میں آتی ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ لگتا ہے سونیا اور سر کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ اسے اپنے پاس سے گزرتی لڑکیوں کی سرگوشیوں نے سلگا دیا تھا۔ غصے سے سفید رنگ میں سرخیاں گھلنے لگی تھی۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ شاذل کو دیکھ رہی تھی جو سونیا کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے نکل گیا تھا بنا اس کی طرف دیکھے۔
وہ جلد ہی اٹھی تھی، آنکھوں میں مرچاں سے چبھنے لگی تھی۔ اپنا فون پکڑتی وہ گہرا سانس خارج کرتی کلاس روم سے باہر نکلی تھی جب اس کا سامنا سونیا سے ہوا تھا۔ اوہ، بیبی کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ نورے کو دیکھتی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، تم کبھی بھی شاذل کو حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ سونیا کی بات پر وہ ہنس پڑی تھی۔ سونیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا، جس کا شاید دماغ گھما ہوا لگ رہا تھا۔ تم لیٹ ہو گئی ہو تھوڑا، مجھے اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پہلے ہی میرے پیچھے پاگل ہے۔ نورے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتی اسے جلا گئی تھی۔ شٹ اپ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاذل سے مجھے پسند کرتا ہے، سونیا چیخ کر بولی تھی۔ ہاں نائس جوک، وہ ہنستے ہوئے اچانک سنجیدہ ہوتی زہر خند لہجے میں پھنکاری تھی۔ میرے شوہر سے دور رہو ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانسیں بند کر دوں گی۔ یہ نور شاذل خان کا خود سے وعدہ ہے، جو بھی ہمارے بیچ آئے گا اسے میں ختم کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں چھپا پاگل پن، اس کا جنونی انداز سونیا کو ڈرا گیا تھا۔ نورے اس کی شوق چہرے دیکھ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے سیدھا شاذل کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ اپنے شوہر کو بھی نکیل ڈال سکے۔ بنا نوک کیے وہ دھڑلے سے شاذل کے آفس میں داخل ہوئی تھی جو اسی کی طاق میں تھا۔ وہ ٹیبل پر جھکا سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا اسٹل ہوا تھا، ساتھ ہی اسے چھوڑتے وہ نورے کی جانب بڑھا تھا جو پپری شیرنی کی مانند اس پر چپٹنے کے لیے تیار تھی۔ شاذل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی جس پر نورے جھل بن اٹھی تھی۔ غصے کی شدت سے وہ کانپنے لگی تھی۔ خبردار جو مجھے چیلنج کروانے کی کوشش کی، وہ انگلی اٹھاتی اس کے سینے پر مارتی غصے کی شدت سے سرخ پڑتی چیخی تھی۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ شی از جسٹ مائی اسٹوڈنٹ، اور تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے، میں جس سے چاہوں بات کروں۔ وہ اس کی جالس ہونے پر محسوس ہوتا بولا تھا۔ نورے نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ میں اچھے سے سمجھ رہی ہوں آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چیخ کر بولتی پیچھے ہٹنے لگی تھی جب شاذل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتی اسے دور ہونے سے روکا تھا۔ میں بھی تمہارے غصے کو سمجھ رہا ہوں، وہ اس کی جانب جھکتا ٹھہر کر بولا تھا۔ تم چل سے پھر کر رہی ہو، وہ لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولتا۔ نورے کو سخت زہر لگا تھا۔ آپ بات بدلنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، وہ گھبراتے ہوئے انگلی اٹھا کر چیختے ہوئے بولی تھی۔ اس کے جذبوں کی شدت محسوس کرتا وہ مغرور سا ہو گیا تھا۔ اتنی شدت سے چاہے جانے کے احساس سے رگ رگ میں سرور سا بھر دیا تھا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے شاذل کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ تم پر شدت سے پیار آ رہا ہے، مجھ سے ذرا بچ کر رہو، وہ جھک کر نورے کے کان میں گمبھیر لہجے میں بولتا اسے پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے آنکھیں اٹھا کر شاذل کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ میری ملکیت ہیں اور آپ کے معاملے میں بڑی خودغرض لڑکی ہوں، اس نے شاذل کے دل پر انگلی رکھتے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ وہ پل میں اس کے لفظوں کے سحر میں قید ہوا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ دوبارہ سونیا کے پاس جانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، اس کی ہڈیوں کا چورمہ بنا دوں گی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی چبا چبا کر بولی تھی۔ مقابل کے تنگ اظہار نے روم روم میں مہکا دیا تھا۔ نورے کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے جھک کر اس کے ادھ کھلے ہونٹوں کو شدت سے قید کرتے اس کی سانسیں بند کی تھیں۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے مارتی اسے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جو ہلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ نورے کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شدت سے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے حالت پر رحم کرتے شاذل نے اس کی سانسوں کو آزاد کیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی کھینچتی فوراً اسے دور ہٹتی پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھے سانس بھرتے اس کی نظر شاذل پر گئی تھی جو مسکرا رہا تھا۔ نورے شرمندہ سی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں پھیرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی مگر اپنے پیچھے سے شاذل کا قہقہ سن کر اس کا خون مزید جل اٹھا تھا۔ اس کے آفس سے کچھ فاصلے پر کھڑی سونیا اس کا سرخ چہرہ اور ہونٹ دیکھتی غصے سے مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ تم کہاں گم ہو گئی تھی، عمار نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ کہیں نہیں، وہ اپنا دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کسی تھپڑ کھا کر آئی ہو۔ عمار کی بات سنتے اس نے جھٹ سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ شرمندگی سے گال مزید سرخ پڑ گئے تھے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ہماری ویلکم پارٹی ہے، تم آؤ گی؟ عمار نے گھبرا کر اس کے ساتھ چلتے بات بدلتے پوچھا تھا۔ کب ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ اس کے بات بدلنے پر اسے سکون کا سانس لیا تھا۔ نیکسٹ ویک اینڈ پر ہے، عمار نے بتایا۔ نہیں میں نہیں آؤں گی، اس نے ناک چڑھاتے جواب دیا تھا۔
سارے پروفیسرز آ رہے ہیں، پارٹی میں پروفیسر خان بھی آ رہے ہیں، تم نہیں آؤ گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ شازل کا نام سن کر ٹھٹکی تھی۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تھی۔ اگلا سارا ویک شازل اپنے کاموں میں مصروف رہا تھا۔ وہ بھی اپنے پیپرز کے لیے تیاری کرنے لگی تھی، جو پیپرز کے ایک کے بعد مجال تھا جو اسے سمجھ آ جاتا۔ اف، مصیبت، لگتا ہے فیل ہو کر ہی رہوں گی۔ وہ غصے سے کتابیں پلٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے لیے چائے بنانے کا سوچتے وہ نیچے چلی آئی تھی۔ سب لوگ آرام سے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ چائے بناتی، اپنے لیے سینڈوچ بناتی اور کچھ سنیکس لیتی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مزے سے چائے پیتی، سنیکس کھاتی، لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلنے پر اس کا دھیان دائیں طرف گیا تھا، جہاں شازل کو دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ آپ کو کوئی اور کام نہیں؟ جب دیکھے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں اور آ کر یہاں میرے بھائی یا باپ کے ساتھ لڑ کر میزات کا تماشا بناتے ہیں۔ وہ شازل کو دیکھتی ہی طنزیہ بولی تھی۔ شازیب کے بعد شازل سے وہ اس معاملے کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی۔ کوئی اپنے شوہر سے ایسے بات کرتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کی چائے کا آدھا کپ اٹھاتا، ایک ہی گھونٹ میں اپنے اندر اتار چکا تھا۔ نورے منہ کھول کر دکھی سے اپنے چائے کے خالی کپ کو دیکھنے لگی تھی جو اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ چیخ کر غصے سے غلابی ہوتی بولی تھی۔ تمہارا شوہر، لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا گیا۔ وہ اس کے انداز پر سلگ اٹھی تھی۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا دوسرے کی چیزوں کو بنا پوچھے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے؟ وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ میں نے کون سا کسی غیر کی چیز کو ہاتھ لگایا ہے؟ تمہاری چائے پی ہے اور ویسے بھی تم میری ہی ہو، تو تمہاری چائے بھی میری ہوئی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگاتا سکون سے بولتا اسے چلا گیا تھا۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، جاؤ اچھی بیوی کی طرح میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ۔ وہ اسے دوبارہ منہ کھولتے دیکھ کر اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھتا خاموش کروا گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی پوچھ رہی تھی۔ شازل نے بے ساختہ اس کا بازو پکڑتے اس کے زخم دیکھے تھے جو اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، جب آپ یونیورسٹی میں میری شکل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی تھی۔ جب اس کے ہاتھ سے اچکتے وہ بھی شازل کھا چکا تھا۔ شازل خان، وہ اپنا سینڈوچ ختم ہوتے دیکھ کر اب کی بار اٹھتے ہوئے چیخی تھی۔ شازل نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی کلائی سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس پر آ گری تھی۔ ایک سینڈوچ ہی تھا، کیوں چیخ کر میرا سر درد بڑھا رہی ہو؟ وہ اس کو قابو کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کے اوپر گری شرمندہ سی لب بھینچ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بچوں کی طرح منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ شازل کو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اب میرے لیے چائے بنانے جا رہی ہو تو اپنے لیے بھی کچھ کھانے کو بنا لینا، میں تمہاری اسٹڈیز میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی ناک پر لب رکھتے وہ اس پر گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ نورے اپنے خشک ہونٹوں کو ترک کرتی اس کی گرفت سے آزادی پاتی فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچن میں کھڑے ہو کر اس کے لیے چائے بناتی وہ خوب اس کو سلواتیں سنا رہی تھی۔ اس نے فریزر میں پڑے کچھ نگٹس اور کباب نکال کر فرائی کر لیے تھے، چونکہ اسے مزید بھوک لگ گئی تھی۔ یہ آپ کے لیے چائے۔ وہ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولتی، اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتی خود بھی چائے پینے لگی تھی۔ ایسے ہی شوہر کی خدمت کیا کرو، ثواب ملے گا۔ وہ چائے پیتا نورے کو شکریہ کی جگہ یہ بولتا اسے چلا گیا تھا۔ نورے نے چائے پیتے غصے سے منہ میں کباب اور نگٹس ٹھوسنا شروع کیے تھے۔ کبھی بیوی کی بھی خدمت کر لیا کرے۔ وہ چائے ختم کرتی منہ بنا کر بولی تھی۔ اپنی نالائق بیوی کی خدمت ہی کرنے آیا ہوں، اس کی پڑھائی میں مدد کر کے۔ وہ چائے ختم کرتا بولا تھا۔ میں تھک گئی، اب مجھے کچھ نہیں پڑھنا چائے۔ وہ 12 بجے کا وقت دیکھتی اپنی جمائی روکتی ہوئی بولی تھی۔ کل میں جلدی آؤں گا، پہلے ہی اپنی نیند پوری کر لینا، ورنہ مجھے نیند اور ہوش دونوں اڑانے آتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا اس کے چہرے پر جھک کر مخمور لہجے میں بولتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی حالت سے محظوظ ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ شازل، کیا تم نے کسی وقار محمود کے قتل کی ذمہ داری لینے کا کہا تھا؟ وہ اکثری اور حیدر سلطان کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب اکثری نے پوچھا تھا۔ میں نے شفیق رضوان نے یہ کروایا ہے، اسے پتا تھا کیس مزید چلا تو سب کے کالے چٹھے کھل جائیں گے۔ وہ لب بھینچ کر سگریٹ سلگاتا بولا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کون ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ؟ حیدر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے شازل کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ اس نے مجھے 3 لوگوں کا نام بتایا تھا، 2 لوگوں کے نام ابھی بھی مجھے نہیں پتا۔ ان تینوں کو ٹارگٹ کریں گے ابھی وہ لوگ جو کرنا ہوں گے، ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔
اپنی بہن کے مجرموں کو میں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ وہ ختم ہوتے سگریٹ مسلتا جنونی انداز میں بولا تھا۔ اپنی چھوٹی شہزادی بہن کا سوچتے ساری یادیں زخم تازہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے شفیق رضوان کے بھتیجے فیاض کی انفارمیشن نکالو، اس کا کام ختم کریں گے۔ باقیوں کو ابھی تھوڑی دیر مزید جینے دو۔ شاذل کے بولنے پر اکثر نے سر ہلایا تھا۔ حیدر، میں چاہتا ہوں تم اس فیاض کی پل پل کی خبر رکھو۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے، کس سے تعلق ہے۔ مجھے ہر چھوٹی سی بڑی انفارمیشن چاہیے، اور دھیان رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے موت میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور اکثری، تم اس کی ساری کالز اور چیٹ سمیت اس کے گھر کے کیمروں کو ہیک کر لو۔ اس کی پل پل کی انفارمیشن مجھے چاہیے، ایک بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ شاذل نے اسپاٹ لہجے میں دونوں کو سمجھایا اور بتایا تھا۔ اوکے باس، میں کل سے کام سٹارٹ کرتا ہوں۔ اکثری نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا تھا۔ اور تم اپنی جاب کب چھوڑ رہے ہو؟ حیدر سلطان نے اسے پوچھا تھا۔ میں اگلے مہینے یہ جاب چھوڑ دوں گا۔ اور اکثری ٹیم سے کہو پتہ لگوائیں ارسل نے کس کو نورے کے بارے میں بتایا تھا۔ اور 2 گارڈز نورے کی حفاظت کے لیے یونیورسٹی سے لے کر اس کے گھر تک سائے کی طرح اس کی حفاظت کرنے چاہیے۔ خیال رکھنا وہ نورے کی نظروں میں نہ آئیں، ورنہ کیا پتہ غصے میں انہیں حفاظت کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولتا ہوا آخر میں نورے کا سوچتا ہلکا سا مسکرا اٹھا تھا۔ ایسے شاذل، ایک بات ہے، تم اور تمہاری بیوی دونوں ایک جیسے ہی ہو پاگل۔ حیدر سلطان کے بولنے پر اکثری نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ شاذل نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ شٹ اپ، زیادہ بکواس مت کیا کرو۔ شاذل نفی میں سر ہلاتا دونوں پر ایک نظر ڈالتا روم میں چلا گیا تھا۔ آج ان کی ویلکم پارٹی تھی، جو چیئرپرسن کے قتل کے بعد لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کا پارٹی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اسے عمار سے خبر ملی تھی شاذل بھی پارٹی پر موجود ہوگا، تب بھی وہ جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب سے وہ پہلے ہی جانے کی پرمیشن لے چکی تھی، جس پر اب وہ سکون سے تیار ہو رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر رہا تھا، مگر 2 دنوں سے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اسے پڑھانے بالکل بھی نہیں آ رہا تھا اور یونیورسٹی سے بھی غائب تھا۔ اسے امید تھی شاید وہ آج وہاں موجود ہو۔ وہ تیار ہوتی خود پر پرفیوم چھڑک رہی تھی۔ آج اس کا ارادہ شاذل کے ہوش اڑانے کا تھا، تبھی سہج سہج کر تیار ہوئی تھی۔ اچانک کسی کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے اس کی سانسیں ساخت ہوئی تھیں۔ کیا میرے جنون کو برداشت کر پاؤ گی؟ اپنے کان کے بیعت پاس شاذل کی سرگوشی سن کر وہ لرز اٹھی تھی۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن کانوں میں دھک دھک کرتی ڈھول کی مانند بج رہی تھی۔ بلیک میکسی میں جوڑے کی شکل میں بال باندھے ہلکے سے میک اپ میں وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ کالی گہری آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی آنکھوں کی کشش کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اصل سوال تو یہ ہے، کیا آپ میری جنونی محبت برداشت کر پائیں گے؟ مقابل کی جانب مڑتے اس نے ایبرو اچکاتے پوچھا تھا۔ اس کی کمر میں ساختہ ہاتھ ڈال کر شاذل نے اسے اپنے قریب کھینچتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ بنا نورے کے سوال کا جواب دیے اس نے نیا سوال بھاری گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ نورے نے بے ساختہ اس کے کھینچنے پر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ دھیرے سے چلتی اس کی دھڑکن کو محسوس کرتی اور شاذل کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر سرکتی محسوس کر کے نورے کا سانس سوکھ گیا تھا۔ شاذل نے اس کی گردن پر ناک رگڑتے شدت سے اس کے کندھے پر موجود تل کو دیکھتے اسے چوما تھا۔ نورے نے بے ساختہ اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لی تھی۔ آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ تیز ہوتے تنفس کو بمشکل برقرار رکھے بول رہی تھی۔ شاذل اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا ایک دم ساختہ ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں نورے کی کمر سے سرکتی اس کے بالوں تک گئی تھیں۔ جھٹکے سے اس کے جوڑے میں بندھے بال دبوچ کر شاذل نے اس کی گردن سے منہ اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم کسی کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی مت کرنا نورے۔ دوسرا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتے شاذل نے اپنی گن نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ نورے بے خوف انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرائی تھی۔ کیوں؟ جب آپ دنیا جہاں کی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں گھوم سکتی؟ وہ سلگتے لہجے میں بولی تھی۔ شاذل نے اس کی سرخ ڈورے والی آنکھوں کو گھور کر دیکھا تھا، جس میں جنونیت اور پوزیسونیس صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ڈونٹ، ایسا سوچنا بھی مت، ساری دنیا تہس نہس کر دوں گا اگر عمار سے تمہیں باتیں کرنے دیتا ہوں تو اسے میرا ظرف سمجھو، ورنہ تمہارے ارد گرد آج کی پارٹی میں کوئی بھی لڑکا دکھائی دیا تو اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی جانے من۔ وہ اس کی صبیح پیشانی کو چومتا شدت سے بولتا اسے ڈرنے پر مجبور کر گیا تھا۔
میرے سارے بال خراب کرتی ہیں آپ نے، اب چھوڑ دیں۔ شہزاد کی نظر بے ساختہ اس کے جوڑے پر گئی تھی جو شاید ڈھیلا تھا، تبھی کھل گیا تھا۔ نورے نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا تیار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سمپلی بالوں کو پانی ڈال لو۔ شہزاد کے مشورے نے اسے مزید تیش دلایا تھا۔ آپ تو چاہتے یہی ہیں، جان بوجھ کر میرے بال خراب کیے ہیں نا؟ اس کے بولنے پر شہزاد نے بھویں بھینچتے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر اس سے دور ہٹتے نورے نے اپنے بالوں کو کھول کر دوبارہ جوڑا بنانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ پھر غصے سے شہزاد کو گھورتے اس نے بالوں کو کسی بھی طرح ڈھیلے انداز میں باندھ لیا تھا۔ شکر تھا آگے سے اس کا ہیئر اسٹائل ٹھیک تھا۔ دوبارہ میرے بالوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اچھا چلو اب ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تم لڑکیاں تیار ہونے میں گھنٹوں لگا دیتے ہو۔ اس کے جواب پر نورے کا منہ کھل گیا تھا، جو بلیک تھری پیس سوٹ میں ٹائی ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، مگر نورے کا دل کر رہا تھا اس کے بال نوچ لے، جو اپنی غلطی کا ملبہ اس کے ساتھ ڈال رہا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ جائیں۔ وہ لب بھینچ کر منہ پھلا گئی تھی۔ شہزاد نے بغور اسے دیکھا تھا۔ سیدھی طرح چلو کہ اپنے انداز میں اٹھا کر لے چلوں۔ اس کی دھمکی پر وہ ہار مانتی اپنا ہینڈ بیگ لیتی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ملیکا مجھے بات کرنی ہے، آغا خان نے کچن میں داخل ہوتے اسے کھانا بناتے دیکھ کر کہا تھا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بنا آغا خان کی طرف دیکھے اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آغا خان نے آنکھیں سکیڑ کر ملیکا کو دیکھا تھا۔ تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو ملیکا، وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں ایسے ہی ہوں، اب کیا کریں گے آپ؟ گھر سے نکال دیں گے مجھے؟ کوئی بات نہیں، شیلٹر ہوم چلی جاؤں گی، وہ چولہے پر بنتے چکن کو بھونتے ہوئے بولی تھی۔ ملیکا اسٹاپ اٹ، میں مزید بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، وہ اونچی آواز میں بولے تھے۔ ملیکا نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ میرے بھی ضبط کی ایک انتہا ہے خان صاحب، وہ آنچ ہلکی کرتی آغا خان کی جانب مڑتی دبا دبا سا چیخی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ لب بھینچ کر اونچی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ بابا، وہ کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ جب ان کو ایک دوسرے پر چیختے دیکھ کر دانیال حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا دانیال، گھبراؤ مت، بس تمہارے بابا سٹھیا گئے ہیں، ملیکا تیز لہجے میں بولتی چولہا بند کرتی تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ اب آپ کو ملی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، دانیال افسوس سے بولتی تیزی سے ملیکا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آغا خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ کیا ہوا، منہ بنا کر کیوں کھڑی ہو؟ روحان جو اپنے باقی ساتھیوں سے بات کر کے اندر آیا تھا، دانیال کو اداس کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ روحان اس کی نظروں کے آثار میں رکھتا اپنے لیے پانی ڈالنے لگا تھا۔ دانیال نے اس کی جانب دیکھا تھا اور ایک کانپتی سانس خارج کی تھی۔ کچھ نہیں، وہ نظریں پھیرتی تیزی سے اوپر اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ روحان کی پریشان نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ نورے شاید بور ہوتی ایک سائیڈ پر کھڑی تھی۔ عمار اپنی کزن کو ساتھ لایا تھا جس کے ساتھ وہ پارٹی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی جب اس کی نظریں بھٹک کر کچھ فاصلے پر کھڑے شہزاد کی طرف جا رہی تھی، جو بظاہر اسے لاپرواہ کھڑا تھا مگر اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ریڈ ساڑی میں ملبوس ڈارک میک اپ کیے سونیا کو شہزاد کے قریب جاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پل میں شعلے جل اٹھے تھے۔ دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کرتے، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی شہزاد کیا کرے گا۔ سونیا کا ہاتھ شہزاد کے بازو پر دیکھ کر وہ سختی سے اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ اپنی مٹھیوں کو بھینچتی وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب شہزاد اسے دور دھکیلتا ہے، کب وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا ہے۔ مگر یہ سب اس کی خام خیالی ہی رہی تھی۔ شہزاد کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی تھیں۔ تیزی سے اپنے کانپتے ہاتھوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ وہاں سے نکلتی واش روم چلی گئی تھی۔ وہاں صرف ایک دو لڑکیوں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لیتے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی ٹھوڑی کے نشان پر گیا تھا۔ اپنے عکس کو شیشے میں دیکھتے اسے لڑکیوں کے دور جانے کی آوازیں اچھے سے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی اتنے جلنے کی سمل کہاں سے آ رہی ہے۔ سونیا کی آواز سنتے ہی جیسے اس کا ضابطہ ٹوٹا تھا، پیچھے مڑتے اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کمر کی طرف مروڑا تھا۔ سونیا اس ابتداء پر بکھلا سی گئی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں صرف مردوں کو دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں، تمہیں وارن کیا تھا، اس شخص سے دور رہو، اس کے معاملے میں بڑی خود غرض ہوں، تمہاری جان لینے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔
اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے نورے اسے اچھے سے باور کرا گئی تھی، وہ کمزور بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے چھوڑو، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو کسی ایسے شخص کی توجہ پانے کے لیے مر رہی ہو جو اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں ہے؟ وہ سونیا کی بات پر بھڑک ہی اٹھی تھی، اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ غصے اور جذباتوں کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس، انگلی اٹھا کر بولتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہال میں پہنچتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی تھی جب ایک سینئر نے اسے اس سے ڈانس کے لیے پوچھا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے سر ہلا گئی تھی، جس پر اسے فوراً ہی شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ آر یو سنگل؟ نورے کو زبردستی کمر سے تھامتے اس نے پوچھا تھا۔ نورے کو اسے رہی تھی۔ نو اینڈ لیو می، ڈانس نہیں کرنا چاہتی، نورے نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وائی جسٹ 2 منٹ پلیز، وہ نورے پر گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ نورے بے بس سی لب بھینچ گئی تھی اور غصے میں اپنا ہیل والا پاؤں اس کے پاؤں پر بھی رکھ چکی تھی۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے دائیں جانب دیکھا تھا جہاں شاذل اپنے کلیگ کے ساتھ کھڑا چلتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نورے نے اس پر نظر ڈالتے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی وہ شکر ادا کرتی اس شخص سے دور ہٹتی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی تھی مگر وہ گاڑی میں کچھ خرابی کو ٹھیک کروا رہا تھا جس کی وجہ سے اسے مزید کچھ ٹائم لگ جانا تھا۔ اچانک لائٹ آف ہوئی تھی، اسے کوئی اپنی کلائی جکڑتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب شاذل کی آواز پر وہ پٹ سے چپ ہو گئی تھی۔ ناٹ اے ورڈ، نورے شاذل خان۔ اس کے غصے سے بھری ہوئی آواز نے اس کے منہ پر تالا لگا دیا تھا۔ شرم نام کی چیز لگتا ہے آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری، وہ اس کی حرکت پر غصے سے بولی تھی۔ وہ اسے ایک خالی کمرے میں لایا تھا جو نورے کی سوچ سے باہر تھا، اسے کیسے مل گیا تھا؟ شٹ اپ، شاذل کے ساتھ لہجے میں بولنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے ڈرائیور کو کال کرو اور گھر جاؤ، شاذل سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے کسی سینئر کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر اس کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ شاذل کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور دھکیلنے لگی تھی۔ تم پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ اس نے لب بھینچ کر پوچھا تھا۔ نورے نے فوراً سر ہلایا تھا۔ ابھی میں تمہیں انجوائے کرنے کا اصل مطلب سمجھاتا ہوں۔ 5 منٹ تک اس کمرے سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا نورے، اینڈ آئی سویئر میرے ضبط کو آزمانے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ حقیقت میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ لمبے لمبے داغ برتا باہر نکل گیا تھا۔ نورے بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بس ویسے ہی چلے جیسے وہ چلی ہے، تبھی اس نے انجوائے کرنے کا کہا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر نورے نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں وہ اس لڑکے کو کھینچ کر لا رہا تھا جس نے اس کے ساتھ زبردستی ڈانس کیا تھا۔ اس نے شاذل کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا تھا مگر شاذل بھی بچہ نہیں تھا۔